अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि ये तकरीबन 9-10 मिनट की ताखीर के साथ जो है हम अपना ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तफहीम मनसूबा अमल 2021 और 2022 मौजूदा हालात के तनाज़र में दावत के नए उसलूब विजन हमारा है। हम इंशाअल्लाह इस मुल्क में मकीम अपने हमवतनों की कसीर तादाद तक अपनी दावत पहुँचा देंगे। तो इसमें जो अहम चीज़ें हैं, ये हल्का की निस्बत से ये मनसूबा अमल 1 जनवरी 2021 से लागू हो चुका है और ये 31 दिसंबर 2022 तक नाफिज अमल होगा। इसमें जो अहम चीज़ें शामिल हैं उसमें हैयत नज़म हल्का है, निसाब बराए ख्वांदा अफराद है, निसाब बराए नाख्वांदा अफराद है, हल्का के अहदाफ, जदावल ज़िम्मेदारी नाज़म हल्का, जदावल ज़िम्मेदारी नायब नाज़म हल्का, नाज़म हिसाबात हल्का, उम्मीदवार रुकनीत, कारकन, जायजा कारकर्दगी फॉर्म्स जो हल्का की निस्बत से हैं, और फिर हफ्तावार दावती इज्तमात हल्का फॉर्म हैं, प्रोग्रामात जदावल बराए हल्का, उसको हम कुछ देख लेंगे। क्वाइफ उम्मीदवार रुकनीत इकरारनामा जो होता है उसको देखेंगे क्या स्ट्रक्चर है। इस दफ़ा का एजेंडा बराए तंजीमी तरबीती इज्तमा, जदावल इज्तमात, इत्तलात और तारीफ़ात आखिर में दी गई हैं। तो इंशाअल्लाह इसी इशारिये के तहत हम जो है ये आगे चलते हैं। सबसे पहले हैयत नज़म हल्का है कि हल्का का नज़म रहनुमा उसूल के मुताबिक इलाका के तहत काम करेगा। ये पहले भी यही था और अभी भी वही होगा। नाज़म हल्का हल्के का नाज़िम होगा, नायब नाज़िम और नाज़िम हिसाबात, 3 अहम जिम्मेदारियां जो हल्के के अंदर होंगी। नाज़्म हल्का होगा, फिर नायब नाज़्म हल्का होगा और फिर नाज़्म हिसाबात होगा। पिछले सालों के मंसूबे से अगर आप कंपेयर करें तो उसमें इसमें काफ़ी फ़र्क है। वहाँ पे जो है नाज़्म दावत हल्का और इस तरह की चीज़ें भी थीं, लेकिन अभी इसको जो है मुख्तसर करके नाज़्म हल्का, नायब नाज़्म हल्का और नाज़्म हिसाबात, 3 जिम्मेदारियां अहम जिम्मेदारियां हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए नाज़्म हल्का के पास, और हल्के की तारीफ़ात वगैरह में जो चीज़ें शामिल हैं कि हल्का का नज़म मंतका के नज़म की बुनियादी इकाई होगा। हमारी जो बुनियादी इकाई है वो हल्के का नज़म है। नाज़्म हल्का अपने फ़राइज़ और अख्तियारात जिम्मेदारियों के जदावल के मुताबिक अंजाम देगा। हल्का का तंज़ीमी इज्तिमा हर माह के पहले हफ्ता मुकर्ररा दिन मुनक्किद होगा, जैसा कि अभी हो रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, जिसमें तमाम अरकान और उम्मीदवार रुकनीत की शिरकत लाजमी होगी। कारकुनान की शिरकत की हौसला अफजाई की जाएगी। तंजीमी प्रोग्राम में तमाम अरकान और उम्मीदवार रुकनीत की शिरकत लाजमी है और कारकुनान की शिरकत जो है उसकी हौसला अफजाई की जाएगी, यानी कारकुनान को भी शरीक करने की कोशिश की जाए। हर जिम्मेदारी के लिए अलग फर्द मुकर्रर करने की कोशिश की जाए। हल्का का तरबीती इज्तिमा हर माह के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर दिन पर मुनक्किद होगा, जिसमें तमाम अरकान उम्मीदवारान रुकनीत की शिरकत लाजमी होगी। ये इज्तिमा गैर अरकान के घरों में रखने की कोशिश की जाए और इनमें कारकुनान की शिरकत की भरपूर कोशिश की जाए। तो ये है जी हल्के के बारे में जो चीज़ें हमें असबर होनी चाहिए, जो हमें मालूम होनी चाहिए। ये सिर्फ नाज़्म हल्का के लिए है, बल्कि तमाम अरकान को ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए ताकि वो जो है इन तमाम लोगों को शरीक करा सके। अब उसके बाद नसाब बराए ख्वांदा अफराद का एक मुख्तसर सा जायज़ा रखते हैं कि आपके पास उम्मीदवार रुकनीत होते हैं, आपके पास आप खुद रुकन हैं,
تو اب جو امیدوار رکنیت خواندہ افراد ہیں، یعنی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، ان کے لیے ایک جو نصاب بنایا گیا ہے، اس میں مطالعہ قرآن با تفسیر، یہ سورہ دوحا سے لے کر سورہ الحمزہ اور پھر جو ہے المزمل، مدثر، القیامہ اور سورہ یاسین، مطالعہ قرآن تفسیر کے ساتھ، القا کی ترغیب یعنی حفظ کی ترغیب، جبکہ سورہ فیل تا سورہ ناس کا حفظ لازمی، ان صورتوں کے حفظ کی جو ہے ترغیب دی جاتی ہے، اور سورہ فیل سے سورہ ناس تو ہر رکن کو یاد ہونی چاہیے جو کہ امیدوار رکنیت کے درجے تک پہنچے۔ مطالعہ حدیث میں 40 حدیث کوئی سی بھی جو ہے آپ یاد کریں، اس کے بارے میں حدیث بھی ہیں کہ جس کو 40 حدیث یاد ہوں گی، اس نے جو ہے اور آگے ان کو پھیلایا اس نے، تو اس نے جو ہے اپنا حق ایک طرح سے ادا کر دیا، دعوت کا حق۔ پھر یہ کہ مطالعہ لٹریچر میں سلامتی کا راستہ ہے، یہ جو کتابیں امیدوار رکنیت کے لیے سلامتی کا راستہ، شہادت حق، دینیات، جماعت اسلامی کا مقصد اور نصب العین، تحریک اور کارکن سے دعوت کے 3 نکات، لائے عمل کے 4 نکات، اور پھر سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک کتاب، چھٹا خطبات اور 7واں بناؤ اور بگاڑ۔ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کیا نصاب ہے، کون سی کتاب دیں، بھائی یہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، صرف ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو کھول کے دیکھیں اور پھر اپنے امیدوار رکنیت کو اسی لحاظ سے مطالعہ کرائیں۔ یہ 7 کتابیں ہیں جو کہ ان میں سے کم از کم 4 کتابیں امیدوار رکنیت کو پڑھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور پھر حفظ اذکار میں سواری کی دعا ہے، سونے جاگنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، سونے سے متعلق جو ہے دعائیں، اذکار اور دعا صلاۃ الوتر، دعائے نماز جنازہ ہے اس میں، اور آداب زندگی سے حفظ کی جا سکتی ہیں۔ یہ آداب زندگی کتاب ہے ہماری جس میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں۔ تو یہ تھا نصاب برائے خواندہ افراد۔ اب آتے ہیں رکن کا کیا نصاب ہوگا۔ یہ سارا جو نصاب آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ آپ کی انڈیویجول ذمہ داری ہوگی، اس میں یہ نہیں ہے کہ نظم آپ کو کہے گا کہ منتھلی میں یہ پڑھنا ہے، آپ نے جو آپ کا تربیتی پروگرام ہوگا اس میں پڑھنا، یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے۔ رکن کی حیثیت سے آپ نے خود یہ کام کرنے ہیں۔ نظم اگر آپ کو دے دیتا ہے کوئی چیز تو فابہا، الحمدللہ، لیکن آپ کی یہ اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ برائے رکن سنیے جی، سب سے پہلے مطالعہ اور حفظ میں تفہیم القرآن کا مطالعہ 3 سال میں مکمل کیا جائے، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ارکان کی حیثیت سے جو ارکان ابھی موجود ہیں، پروگرام سن رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن دوسروں تک انشاءاللہ یہ ساری ریکارڈنگ پہنچے گی، وہ سارا یہ سنیں اور اس کو بھی پڑھیں، اور تفہیم القرآن آپ نے 3 سال میں مکمل کرنا ہے۔ تو اس میں اگر آپ کو یعنی کہ کوئی شارٹ کٹ چاہیے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے الحمدللہ 18 مہینوں کا جو ہے نصاب بنا ہوا ہے۔ تقریباً 18 ماہ میں جو ہے اس کو آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ 18 ماہ جو ہے 1.5 سال بنتا ہے، تو یہاں پہ 3 سال نظم نے دیا ہے۔ 18 ماہ کے پورے لیکچر تفہیم القرآن کے جو آپ کے پاس موجود ہے، انشاءاللہ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں آپ نظم سے، اور آپ کو وہ لیکچر فراہم کر دیے جائیں گے۔ مختلف لیکچرز مین کہ آپ کے پاور پوائنٹ سلائیڈز بنی ہوئی ہیں، اس پہ مختصر چیزیں کی ہوئی ہیں، اس میں جو ہے آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں، اور تفہیم القرآن کو مکمل بھی ساتھ ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ سورہ تکویر تا سورہ فیل، اور پھر سورہ ملک، لقمان، سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات، اس کی جو ہے اس کو جو حفظ کی ترکیب ہے، ہمیں جو ہے حفظ کی ترغیب ہے، جبکہ سورہ دوحا تا سورہ الحمزہ جو ہے اس کا حفظ لازمی ہے۔ تو یہ ارکان کے لیے ہے، حفظ کی ترغیب ہے، جس میں جو ہے آپ تکویر تا سورہ فیل جو ہے، اور پھر ملک آپ کو یاد ہونی چاہیے، سورہ لقمان یاد ہونی چاہیے، سورہ کاف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات ہر حالت میں یاد ہونی چاہیے۔ تو اس کی ترغیب اور یہ لازمی بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مطالعہ حدیث میں ترجیحاً رائے عمل یا زیادہ راہ سے جو ہے مطالعہ حدیث کریں، اور یہ تو ہمارے آپ کی رپورٹ میں بھی آتا ہے، روزانہ آپ کو جو ہے کم از کم کچھ حدیث جو ہے پڑھنی ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ مطالعہ لٹریچر میں جو ہے چند کتابیں آپ کی رہنمائی کے لیے دی جا رہی ہیں جو کہ آپ نے پڑھنی ہے، آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے رکن کی حیثیت سے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں آپ، محسن انسانیت، تفہیمات، تنقیحات، دعوت و تنظیم اور پردہ، تجدید احیاء دین، تحریک اسلامی کا آئندہ لائے عمل، رسائل مسائل، پھر یہ ایک مسئلہ جبر و قدر، بہت زبردست کتابیں ہیں، میں نے تمام تقریباً پڑھی ہوئی ہیں، اور بڑا ہی جو ہے آپ کا شعور، آپ کا تحریکی شعور ان کتابوں کو پڑھنے سے اور علم میں آپ کے بخوبی اضافہ ہوگا۔ اور پھر آسان فقہ، عیسیٰ اول دوم ہے، شہید محراب ہے، اور کئی دفعہ ایک دفعہ تو بلکہ ہمارے مطالعے میں بھی رہی یہ کتاب، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں جو کہ یعنی بہت زبردست کتاب ہے، اور اسلامی عبادات، پھر تحقیقی نظر ان پر جو ہے، پھر سود، اسلام اور جدید ذہن کے شبہات ہیں، رہنما اصول جو ہے یہ اس کی بھی کاپی ہر رکن کے پاس ہو اور اس کو وہ پڑھے۔ پھر یہ کہ 5 سال کا مرحلہ وار نصاب ترتیب دیا جائے، یہ جو ہے نظم کے لیے ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ ایسا نصاب بنائیں گے کہ آپ یہ کتابیں جو ہے 5 سال کے اندر پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر نظم نہیں بھی بناتا نصاب تو آپ کی انڈیویجول انفرادی ذمہ داری ہے کہ ان کتابوں کو آپ پڑھیں، اور یہ آپ کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ رکن کی حیثیت سے ہم نے بات کی کہ آپ کا جو ہے خواندہ افراد جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کم از کم 8ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں تک اردو پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ نصاب ہے۔ نصاب ناخواندہ افراد ایسے لوگ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو ان کو بھی ہم نے پڑھانا ہے، ان کو بھی ہم نے جو ہے یعنی کہ اپنے ساتھ شامل کرنا ہے۔ ہم صرف پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت نہیں ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ جو ہے انجینئرز کی جماعتیں ہیں، ہم جو ہے یا مینیجرز کی جماعتیں ہیں، یا ہم بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی نہیں، ہمیں ہر ایک کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے۔ تو برائے رکنیت، امیدوار رکنیت، ان کا نصاب ناظرہ جو ہے 30واں پارہ ان کو پڑھانے آپ۔ پھر جو ہے حدیث میں نماز اور قرآن کے متعلق چھوٹی چھوٹی حدیث ان کو آپ جو ہے یاد کرائیں، انہیں جو ہے آپ پڑھ کے سنائیں، ٹھیک ہے، اور یا سننے کے لیے ریکارڈ کر کے ان کو دیں، یا ریکارڈڈ آلریڈی فارم میں ہے تو ان تک پہنچائیں۔ اور پھر اسی طرح سماعت میں جماعت اسلامی کے 29 سال مولانا کی بہت زبردست یہ کیسٹ ہے، اور بلکہ اس کی ابھی تو آپ کو مل جائیں گی، اور بھی جو MP3 فارمیٹ میں، مختلف فارمیٹ میں خطبات دوم ریکارڈنگ ہے، من انصاری اللہ جو ہے، اور پھر تحریکی شعور، نیٹ سے ملنے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنا، تو یہ نیٹ سے ساری چیزیں موجود ہیں، صرف ان تک پہنچانی ہے، وہ سنیں۔ پھر جو ہے دعاؤں میں چند دعائیں شامل کی گئی ہیں، تو ان کو جو آداب زندگی سے ہم جو ہے ان کو لے سکتے ہیں، اور پھر ان کو جو اپنے جو ہمارے امیدوار رکنیت ہیں ان کو یہ سکھائی جا سکتی ہیں۔ پھر پڑھنے اور لکھنے کی استعداد کو مستقل بڑھانا، ان کی کوشش کریں، اردو جو ہے لکھوائیں، ان کو پڑھائیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں جو ہے۔ پھر جو ہے رکن کے لیے بھی اسی طرح ناخواندہ ارکان بھی ہمارے ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے ناظرہ قرآن کا کچھ حصہ ہے، پھر حفظ قرآن، احادیث، اور پھر سماعت جو ہے مختلف جو ہے کیسٹس تو آپ اویلیبل نہیں ہے، لیکن نیٹ سے جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ حفظ اذکار ہیں، مرحلہ وار قرآنی دعائیں ہیں، آداب زندگی سے یہ کر سکتے ہیں، جو ہے دعائیں حفظ کی جا سکتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح اردو مطالعاتی حلقہ جو ہے، مطالعاتی حلقہ جو ہے قائم کیا جائے، جس میں جو پڑھنے اور لکھنے کی استعداد کو مستقل بڑھانا، ہمیں بڑھانا ہے اس کو، اور پھر مطالعاتی حلقہ میں اس حلقے کو بھرپور حصہ لینا تاکہ علمی استعداد بڑھائی جا سکے۔ تو یعنی کہ ناخواندہ افراد کو صرف ہم نے سنوانا ہی نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی پڑھ سکیں، ان کو یعنی کہ ان کی کلاسیں منعقد کریں۔ یہ سارا آپ کا کام ہے بھائی، یہ جو ہے ہم بالکل جو ہے ایک طرح سے جو ہے ناکارہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں دوسرے کاموں میں، تو ان کاموں میں اپنی صلاحیتیں لگائیں، اور ایسے لوگوں کو ہم نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ناخواندہ افراد بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، وہ ہماری جماعت میں ہونے چاہیے۔ آپ دیکھ لیں لٹریسی کا کتنا جو ہے یہاں کتنا لیبر طبقہ موجود ہے، بنی مالک کی طرف دیکھیے، یہاں آپ جو بن قاسم کی طرف دیکھیے، کتنے لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ان کو جو آپ پڑھائیں، وہاں کلاسیں منعقد کریں۔
تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آگے جو ہے حلقہ کے اہداف ہیں جی، سب سے عام چیز تو حصہ سوم میں حلقہ کے اہداف آتے ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں جی. حلقہ کے اہداف رکن سازی جو ہے کم از کم 2 ارکان کا جو ہے ہم نے اس میں اضافہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد امیدوار کم از کم 4 امیدوار ہونے چاہیے ہمارے، ٹھیک ہے، ہر حلقے کے. اور کارکن سازی میں ارکان کی تعداد کے برابر ہمارے کارکنان ہونے چاہیے، کارکنان ہمارے برابر تعداد میں ہونے. معاونین ارکان کی تعداد کا 3 گنا ہونا چاہیے، معاونین ارکان کی تعداد، کیونکہ ہر رکن کا بھی یہی ہدف ہے کہ ہر رکن کے 3 کم از کم معاونین، تو حلقے میں بھی 3 گنا ہونے چاہیے معاونین. تو جن کے پاس معاونین نہیں ہے وہ ابھی فکر کریں اپنی آخرت کی فکر کریں. اور روابط ارکان کی تعداد کا 3 گنا، تو اس لیے ہر رکن کی کم از کم 3 روابط ہونے چاہیے. آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کیا آپ کے 3 روابط ہیں، آپ کے 3 معاونین ہیں، کارکن سازی آپ کر رہے ہیں، امیدوار رکنیت پہ کچھ نظر ہے، حلقے میں کیا کام ہو رہا ہے. رکن سازی جو ہے یہ آپ کر سکتے ہیں سال کے اندر کم از کم جو ہے 2 کا اضافہ کر سکتے ہیں سال میں. اور پھر فہرست روز و شب جو ہے اس میں روابط معاونین کی فہرست مرتب کرنا، اور تنظیمی اجتماع میں ماہانہ جائزہ اس کا لینا، روز و شب کا ماہانہ جائزہ لینا یہ ضروری ہے. اور پھر فیملی ملاقاتیں ہیں، فیملی والے ارکان کی تعداد کے مساوی ہونی چاہیے، جتنی فیملی والے ارکان ہیں اتنی ملاقاتیں ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ 2 فیملی کی مثلا فیملی والے ارکان کی تعداد ایک حلقے میں جی مثلا 3 ہے، تو آپ جو کم از کم 3 ملاقاتیں ہوں اس حلقے میں. اور پھر اسی طرح تفصیلی تعارف اور طائف اور دعوتوں کا تبادلہ کیا جائے. اس کے علاوہ اراکین کے اہل خانہ جو ہے، ارکان کے اہل خانہ، اہلیہ، شور، والدین، بھائی، بیٹا، بیٹی، بہو کو تحریک سے منسلک کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے، اور عملی اقدامات اور ماہانہ جائزہ لیا جائے. یہ بڑے ہی اہم چیزیں ہیں، ان کو جو ہے ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے. یہ کام کرنے ہیں ایک حلقے نے، آپ پورا حلقہ ہے، ہر رکن ہمارا جو ہے ایک ناظم ہے، ہر رکن ہمارا ناظم ہے. یہ نہ سمجھیں کہ سارا کام ناظم کا ہے، ہر رکن ہمارا ناظم ہے. اسی طرح اگر آپ تنظیمی امور کا جائزہ لیں تو تنظیمی اجتماع ماہانہ مجوزہ ایجنڈا کے مطابق ہونا چاہیے. جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے، ایجنڈا آپ کو اس میں بھی دیا گیا ہے، جو ہے ہر ابھی جو 2021 سے 2022 کا جو ہے یہ منصوبہ عمل دیا گیا، اس میں ڈفرینٹ قسم کا ایجنڈا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اصول اہداف میں منصوبہ عمل کے مطابق ماہانہ جائزہ لینا ہے. اور پھر ناظم حلقہ کی ملاقاتیں کم از کم 5 ملاقاتیں افراد سے کی جائیں، جس میں ترجیحاً ارکان، امیدواران اور کارکنان سے ملاقات. اور یہ عام ملاقاتیں نہیں ہیں کہ آپ مسجد کے باہر مل لیے، یہ تفصیلی ملاقات کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے گھر جا کے ان سے ملاقات کریں، چائے وائے پئیں اور ملاقات کریں، آپس میں تبادلہ خیال کریں کہ کیا حالات چل رہے ہیں بھائی، آپ کی فیملی کی کیا سچویشن ہے، آپ کو کوئی مسائل تو نہیں ہے. اس طرح اپنے ارکان سے ہر ناظم جا کے ملے. اور پھر تنظیمی وقت جو کہ پہلے شروع کیا گیا تھا، لاسٹ 2-3 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن کم ہی نکلتے ہیں، چند ارکان ہی ہمارے نکالتے ہیں اور چند ہمارے ناظمین نکالتے ہیں. اس میں ایک معنی ہے کہ ایک رکن کو لے کر کسی دوسرے رکن سے ترجیحاً اس کے گھر میں ملاقات کی جائے. ناظم کے لیے یہ ہے کہ ناظم جو ہے ایک رکن کو لے کر دوسرے رکن کے پاس جائے. اور پھر اسی طرح حسابات کا نظام جو ہے، اعانت میں کم از کم 10% اوسط سالانہ فی رکن اضافہ اور بر وقت وصولی اور ترسیل. بڑا ہی عام ہے کہ بر وقت وصولی اور ترسیل اس کی کرنا. اگر آپ نے اپنا جو ہے ناظم مقرر کیا ہے حسابات کا تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے، اور اس کو ذرا فالو اپ کرتے رہیں. ہاں جی، آپ نے بھیج دی اعانت، بھیج دی یا نہیں بھیجی، یہ چیک کر لیا کریں ناظم کی حیثیت سے. اور پھر یہ ترجیحاً جو ہے اس میں 2 بیچلر ارکان کا ایک رہائشی بلڈنگ میں قیام ممکن بنایا جائے. یعنی کہ کوشش کریں کہ بیچلر اگر الگ رہ رہے ہیں تو کوشش کریں ایک ہی بلڈنگ میں وہ ہمارے ارکان رہیں، تاکہ جو ہے وہ جو ہے آپس میں جو ہے تبادلہ خیال کر سکیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں اس سلسلے میں. دعوتی سرگرمیوں میں
جو چیزیں ہیں اس میں جو ہے دعوتی اجتماعات ہیں، ہفتہ وار دروس قرآن اور دعوتی دیگر پروگرام، اجتماعی کھانا ہے بشمول قرآن کلاس، قرآن فہمی کلاس، کم از کم ماہانہ ایک ماہانہ ضروری ہے، متعلقہ فارم پر بھی کرنا ہے، اس میں اندراج کرنا ہے اس کا پھر کہ یہ چیزیں ہوئیں آپ کی نہیں ہوئی دعوتی اجتماعات میں۔ یہ بالکل کلیئر ہیں چیزیں، اس میں کوئی یعنی کہ عوام مجھے تو بالکل نہیں نظر آ رہا، ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ دعوتی وفود کم از کم 4 ماہانہ ہیں، 4 دعوتی وفود، یہ ہلکے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہلکے کے لیے کم از کم 4 دعوتی وفود نکالنے ہیں، اور پھر سال میں 2 مثالی وفود نکالنے ہیں، جدول برائے حلقہ میں ان کو درج کرنا ہے مثالی وفود کو۔ مثالی وفود کا مطلب یہ ہے کہ کسی مربی کو بلا کے نظم منطقہ سے، نظم علاقہ سے کسی سینئر مربی کو بلا کے وہ پہلے مسجد میں جائیں گے، مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، اور پھر جو ہے طے شدہ مقام پہ تحفہ لے کے اس ساتھی کے پاس جائیں گے۔ اس میں جو ہے ارکان کو آپ شامل کریں گے، جس میں ارکان کی ساتھ ساتھ تربیت ہوگی کہ وفد کیسے نکالنا ہے، اور پھر وہ جو ہے اپنے حلقے میں نارمل وفود نکالیں گے۔ 2 طرح کے وفود یہاں پہ مینشن کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تحریکی لوازمہ کی تقسیم ہے اہداف کے مطابق، اصول اور جائزہ اس کا پھر ہوگا کہ کتنا وہ آپ کو جو ہے ہر رکن کے اہداف میں یہ چیز آ جائے گی انشاءاللہ۔ بھرپور پھر مہمات ہیں، تمام مہمات کے اہداف کے اصول کی منصوبہ بندی، مؤثر کوشش۔ ابھی مہم ہماری انشاءاللہ رمضان کی شروع ہونے والی ہے، تو کل انشاءاللہ بات ہوگی ہماری، انشاءاللہ بیٹھک میں بات ہوگی، تو جو ہے اس کی اور دوسری جتنی بھی مہمات ہماری ہوتی ہیں ان میں بھرپور ہم نے شرکت کرنی ہے، اہداف طے کرنے ہیں، جو بھی نظم دے اس کے مطابق پھر اس کے اصول کی کوشش کرنی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جائزہ بھی رکھنا ہے اس کا۔ پھر نیا دعوتی حلقہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے، ترجیحاً دوران سال جو ہے ایک نئے دعوتی حلقے کا اضافہ ہو، قرآن فہمی کے قیام کی کلاس کے قیام کی کوشش کرنا کہ یہ قرآن فہمی کی کلاس ہمارے ہر حلقے میں چلتی رہے، اور پھر اسی طرح جو ہے آپ کا جو ہے اجتماعی کھانا ہے پھر، ٹھیک ہے جی، بھرپور مجرد افراد کا ماہانہ اجتماعی کھانا، رہائشی عمارت کی بنیاد پر جو ہے، اور پھر سماجی پروگرام ہے کم از کم 2 پروگرام، مثلاً پکنک، افطار، اجتماعی کھانے، سالانہ جدول برائے حلقہ جو ہے اس میں اندراج ہوگا اس کا، اور پھر اس کے مطابق یہ کیے جائیں گے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے آلریڈی وہ بنا دیے ہیں جدول، تو اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہوں گی، اگر نہیں ہے تو اس میں پھر ہم انشاءاللہ شامل کر لیں گے۔ پھر جو تربیتی اجتماعات ہیں، ماہانہ ایک ہے، ہم جانتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، ارکان امیدوار رکنیت، اور پہلے بھی بات ہوئی ہے، کارکنان اور روابط کی شرکت کی کوشش مجوزہ ایجنڈا کے مطابق، بروقت ترسیل اور اس کے مطالعہ کی تربیتی لوازمہ جو ہے اس کے، یہ اب حلقے کی ذمہ داری بنتی ہے ناظم حلقہ کی کہ وہ ہر رکن تک یہ پہنچائے، اور اس کے مطابق پھر اس کا مطالعہ یقینی بنائے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ نے اگر مطالعہ کر دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رکن ہمارا مطالعہ نہیں کرتا، تو آپ اس کے پاس جائیں، جا کے جو ہے اس کو مطالعہ کروائیں، آپ اس کو اپنے پاس بلا لیں، یعنی کہ جب تک ہم خود اسٹیپ نہیں لیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا، کوئی آپ کے پاس چل کے نہیں آئے گا، ہم نے خود جانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے، اور تھوڑا سی ایفرٹس کے بعد لوگ آگے نکل آتے ہیں، لوگ جو ہے تیار ہیں، تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی جسٹ ان کو کوئی مہمیز دے دے، اور پھر اجتماعی زیادت قبور جو ہے اس میں ہر 6 ماہ میں کم از کم ایک جو ہے یہ مقرر کی گئی ہے ان 2 سالوں کے لیے، کہ جی یہ جو 2021 سے 22 کا جو یہ ہمارا منصوبہ عمل ہے، اس میں یہ ہر 6 ماہ ایک کم از کم ہونی چاہیے۔ اور پھر آن لائن واٹس ایپ دروس کی ترسیل ہے، ماہانہ بنیاد پر کم از کم 5 متاثرین روابط تک 3 دروس کی ترسیل ہے، بہت منیمم رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم جو ہے اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت منیمم جو ہے یہاں پہ ہدف آپ کو دیا گیا ہے۔ باقی جدول ذمہ داری ناظم حلقہ ہے، یہ سب تمام ناظمین حلقہ کو پہنچا دی جائے گی، وہ پھر اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، تو انشاءاللہ اس کے پاس کون کون سی یہ فائلیں ہونی چاہیے، کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں بھی
नाज़मीन हल्का तक बल्कि पहुंच ही चुकी हैं, और जिन तक नहीं पहुंची उनको पहुंचा दी जाए। इसी तरह जदवल जिम्मेदारी नायब नाज़िम हल्का है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, फिर आगे जदवल जिम्मेदारी हिसाबात का जो हमारे नाज़िम होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये जो है जिम्मेदारी के लिहाज से हर साथी ने इसका बगौर मुताला करना है। बल्कि हमारे सीनियर साथी तो कहते हैं कि अपने सामने लगा के रखें, जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसको सामने रोजाना आप पढ़ें, सोने से पहले उसको पढ़ें, एक बार पढ़ के सोएं कि ये मेरी जिम्मेदारियां थी, क्या मैंने इनको अदा किया या नहीं किया, कहां तक मैं पहुंचा हूं, क्या कोताही हो रही है, क्या कमी है। नाज़्म सबात देखें, नाज़्म हल्का देखें, नायब नाज़्म हल्का देखें, जो भी अरकान की हैसियत से जो जिम्मेदारियां हैं उन सब का रोजाना हम जायजा लें। उसके बाद उम्मीदवार रुकनीत जो है उसके लिए चंद एक शराइत दी गई हैं यहाँ पे, और फिर जो है तंजीम रुकनीत के दाखिला का तरीक़ाकार ये बयान किया गया है। इंशाल्लाह ये जो है हमारे नाज़िम के पास ये चीज़ें मौजूद होंगी और इसका तफसीली जायजा लिया जा सकता है। फिर कारकन का मेयार शमूलियत, शराइत कारकन है, फिर तंजीम में कारकन की हैसियत, दाखिले का तरीक़ाकार है, ये हमने असबर करना है, इसको पढ़ना है, समझना है, और इसके मुताबिक फिर कारकन हमने बनाने हैं। बाकी ये जदवल है जी, इंशाल्लाह हमारे जो हल्के की जैसे रिपोर्ट हो गई तो उसका ये फॉर्मेट है कि किस तरीके से जो है रिपोर्ट बनेगी। इसके आपको फॉर्म्स आप सब तक पहुंच चुके हैं, और दूसरे जो एक्सेल के फॉर्म हैं वो भी अज़म नबी भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साथियों तक, तमाम नाज़मीन हल्का तक पहुंचा दिए हैं, और इस पे ऑलरेडी सिलसिला हमारा शुरू हो चुका है। तो थोड़ी सी ताखीर है जो तफहीम मंसूबा अमल में, जिसकी वजह से जो है यानी कि लेट लग रहा है कि हमने जो है इसको तफहीम जो है काफी देर से हम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हफ्तावार दफ्ती इज्तिमात हल्का की रिपोर्ट है, ये जो हमारे दुरूस वगैरह होते हैं तो उनकी ये यहाँ पे रिपोर्ट है जी, किस तरह यानी कि इनको अंदाज करेंगे, क्या इसका जायजा किस तरह देखना, ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। इसको जो है हमने फिल करना, नाज़िम हल्का की जिम्मेदारी, और या जिसकी वो जिम्मेदारी लगाए उसने जो है हर जहाँ भी आपका हल्के में जो भी वीकली दर्स होता है या वीकली जो भी प्रोग्राम होता है उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आपने रखनी जो है लिखनी है। हल्का बराए जदवल बराए हल्का है, ये सारी चीज जिसका जिक्र हो रहा था कि मिसाली वफूद उसकी पहले से तारीखें तय होंगी, समाजी प्रोग्रामात की तारीखें तय हो जाएंगी, फिर ज़ियारत कबूर जो है उसकी भी जो है आपने प्रोग्राम की पहले तारीखें तय कर लेनी है। इसी तरह जो है मुख्तलिफ दीगर और कोई प्रोग्राम करने हैं तो ये सारा हर हल्के में हर रुकन को आपने दे देना है। ये हमारा जो है हल्के की तरफ से ये प्रोग्राम होंगे 2021 के, और अगले इसी तरह 2022 का भी बना दिया जाएगा। दस्तखत नाज़िम के होंगे यहाँ पे, और फिर हल्का के तंजीम प्रोग्राम में तय सब मिल के जो इसको डिस्कस करके फाइनल, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो चुकी होंगी डेट्स, अगर कुछ बाकी हैं तो उसको कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। फिर क्वाइफ उम्मीदवार रुकनीत का ये फॉर्म है जो कि हर हमारे जो है नाज़िम हल्का के पास होना चाहिए, और जब भी उम्मीदवार रुकनीत बनता है तो उसने ये सारी चीज़ें फिल करके नाज़िम अपने हल्के में पेश करनी होती हैं, और फिर जो इलाके की नशिस्त में पेश करके उसकी मंजूरी ली जाती है। तो ये हम जानते हैं इसमें कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं हैं, ये सारी चीज़ें तकरीबन वही हैं। कुछ किताबें जो 7 किताबें थी हमने उसका एक एक करके जायजा ले लिया है पहले ही ये फॉर्म में लिखी गई हैं। इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोग जो उनको भी हम अपने साथ शामिल कर सकते हैं, और जो नाख्वानदा अफराद हैं इसका बगौर हमने जो है मुताला किया है। अपने शुरू में हमने नाख्वानदा का निसाब वो सारा देखा, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी डिपिक्ट हो रही हैं, आपको दिखाई दे रही हैं इन फॉर्म में, क्योंकि ये सारी चीज़ें तीनों किस्म के लोग हो सकते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं उर्दू बिल्कुल नहीं जानते, उनको अंग्रेजी किताबें पढ़ा के आप अपने साथ शामिल करें। ऐसे लोग हैं जो ना उर्दू जानते हैं, ना इंग्लिश जानते हैं, कोई जबान नहीं जानते, ना ख्वांदा है, उनको ये चीजें सुनवा के आप अपने साथ शामिल कर लें। किसी को छोड़ना नहीं है हमने। जो भी हम इस मुल्क में मुकीम अपने तमाम भाइयों तक अपनी दावत को पहुंचा देंगे, उनको जो अपने साथ शामिल करेंगे इंशाल्लाह। फिर ये इकरारनामा है बैक साइड पे, जो आप जानते हैं जी, यहाँ पे जो है उसके जो उम्मीदवार रुकनीत है उसके साइन होते हैं। फिर उसके बाद नज़म की कार्रवाई फैसला ये रुकनीत का जो है
یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں ناظم حلقہ کے سائن ہیں، علاقہ کے، ناظم منطقہ کے، تب وہ جا کے پیش ہوتا ہے اس کا فارم منطقے میں، اور پھر اس کے بعد رکن کا درجہ اس کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے جی، تنظیمی اجتماع کی بات ہوئی تھی، تربیتی اجتماع کی بات ہوئی تھی، اس کا پورا ایجنڈا آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس سال اور اگلے سال کے لیے جو تبدیلیاں ہیں وہ بالکل آپ کے سامنے آ گئیں۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے تنظیمی کی بات کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک، ترجمہ، ابتدائی کلمات، ایجنڈا 5 منٹ۔ اب یہ ناظم کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ان ٹائمنگز کا خیال رکھے، یہ بھی آپ کی تربیت کا ایک حصہ ہے، اور آپ کو اس پہ بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اور ناظم جو آپ کا تربیت ہوتا ہے، علاقہ کی طرف سے جو بھی نمائندہ جاتا ہے یا منطقے سے جو آتا ہے، وہ ان چیزوں پہ آپ کو پرکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں پرکھتا کہ آپ نے سارا ٹائم ایک ہی چیز پہ لگا دیا، بھائی اس میں کوئی آپ کو 0 پوائنٹ ملے گا۔ آپ کو ہر چیز جو ٹائم مقرر ہے اس کے اندر جو اس کو ختم کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے ناظم حلقہ کی حیثیت سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دوسری چیز انفرادی جائزہ ہے۔ اس میں امیدوار، کارکنان، روابط، تبصرہ 25 منٹ لگانا۔ 25 منٹ ٹھیک ہے، 1-2 منٹ کا گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ جی 25 کی بجائے آپ نے پورا گھنٹہ لگا دیا اس پہ، یا بالکل 5 منٹ میں ہی سارا ختم کر دیا، چلو یہ رپورٹیں دے دو بس، خدا حافظ، رپورٹیں دے دو بھائی۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ دیکھو بھائی، نظم بیٹھ کے سالوں لگا کے یہ ساری چیزیں جو ہے لکھتا ہے، لکھ کے یہ آپ کو پیش کرتا ہے، پھر بھی ہم نہ کریں تو پھر ہمارے سے بڑھ کے تو کوئی نہ ہوگا کہ جی جو کہ خلاف ورزی کر رہا ہے اس چیز کی۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے جی نائب ناظم حلقہ کی رپورٹ۔ ذمہ داری ہم نے دیکھی تھی نائب ناظم حلقہ کی۔ نظم جب ہم نے حلقے کا دیکھا، ناظم ہے، نائب ناظم حلقہ ہے، ناظم حسابات ہے، تو یہ 3 افراد جو ہیں کی رول ادا کرتے ہیں حلقے میں۔ تو نائب ناظم حلقہ کیا کرے گا؟ رپورٹ پیش کرے گا، حلقہ میں دعوتی دروس، قرآن کلاس کا جائزہ پیش کرے گا، پچھلے ماہ کے وفود کا جائزہ اور تشکیل وفود کرے گا۔ نائب ناظم حلقہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ جو بھی نائب ناظم حلقہ سن رہے ہوں اس بات کو، وہ نوٹ کر لیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ اور پھر ناظم حسابات حلقہ کی رپورٹ، حسابات کی بر وقت وصولی اور ترسیل اس کا جو ہے ذمہ دار ہے۔ جائزہ وصولی اعانت معاونین، اور پھر مہمات کا جائزہ، یہ جو ہے حسابات کا جو آپ کا ناظم ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ حسابات کے ناظم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان 3 چیزوں کا خیال رکھے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چلو بھائی یہ رپورٹ ہے، بس رپورٹ پیش کی اور گڈ لک، خدا حافظ۔ یہ نہیں کرنا، ہم نے جو ذمہ داریاں لکھی ہوئی ہیں ان کو کما حق کا ادا کرنا ہے۔ اور پھر 5ویں چیز تجاویز اور مشورے جو ہے لازمی اور شامل ہونے چاہیے۔ اچھا، ان کا بھی ٹائمنگ آپ دیکھ لیں، نائب ناظم حلقہ 10 منٹ کے لیے اس کو آپ نے ناظم نے ٹائم دینا ہے اس کو۔ پھر اسی طرح جو آپ کا ناظم حسابات ہے 10 منٹ لگا کے یہ سارے اس نے چیزیں پیش کرنی ہے اپنی، اور پھر تجاویز اور مشورے 10 منٹ کے جو ہے آپ رکھیں گے اس کا ٹائم، اور نظم علاقہ کا تبصرہ اور اعلانات 5 منٹ کے ہوں گے، جس میں جو بھی علاقہ کا نمائندہ آپ کے پاس آ رہا ہے 5 منٹ اس نے 5 منٹ سے بڑھ کے نہیں کرنے۔ 1-2 منٹ ٹھیک ہے، پہلے بات ہوئی کہ گنجائش ہے کہ 1-2 منٹ کی ہمارے پاس، لیکن جو ہے اس سے بڑھ کے جو ہے بہت زیادہ ٹائم ہم نے ویسٹ نہیں کرنا، نہ ایک ہی چیز پہ سارا ٹائم لگا دینا ہے، نہ کسی چیز کو بالکل اہمیت ہی نہیں دینی اور اس کو شامل ہی نہیں کرنا، یہ بات نہ ہو۔ بامی احتساب، آخر میں دعا 5 منٹ کے لیے۔ یہ دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں ہیں جی، دورانیہ بتا دیا گیا ہے ساتھ، اور رہنمائی کے لیے بعض اوقات جو ہے اس میں کسی حلقے کے خصوصی حالات کی وجہ سے اس میں تھوڑی رد و بدل کیا جا سکتا ہے، لیکن نظم سے پہلے مشورہ کر لیں اور پھر اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تربیتی کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے۔ اس میں تربیتی اجتماع میں ایجنڈا اور اس کا اندازن دورانیہ، سب سے پہلے ابتدائی کلمات، ایجنڈا اور نصاب کے مطالعہ کا جائزہ۔ ٹھیک ہے، ابتدائی کلمات ہیں، ایجنڈا اور نصاب کے مطالعہ کا جائزہ 5 منٹ میں آپ نے پیش کرنا ہے۔ مطالعہ قرآن و حدیث 40 منٹ اس کو دیا گیا، قرآن اور حدیث کا مل کے مطالعہ ایک ہوگا، 40 منٹ کا دورانیہ ہے اس میں۔ اور پھر تحریکی ادب کا مطالعہ ہے 40 منٹ اس کے لیے ہے۔ تو یہ ہو گئے جی 80 منٹ، اور 5 85 منٹ یہ ہو گئے حالات عذرا اور رسائل کے مضامین پر گفتگو، یہ آپ کے 15 منٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے نصاب
نصاب میں جو دعا شامل کی گئی ہے، الحمدللہ ہمارا نصاب بہت ہی زبردست طریقے سے منایا جا رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے منایا جا رہا ہے، اس میں تمام چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور اس کے مطابق دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں، اس میں پھر ناظم تربیت علاقہ یا اس کا جو بھی نمائندہ ہے اس کا تبصرہ جو ہے 5-5 منٹ، یہ دونوں چیزوں کے لیے دعا اور اس کے لیے دعا، تاکہ سارے ساتھی دعا کو ہمیشہ ہر مہینے کم از کم ایک دعا تو ہم یاد کریں، تو یہ پورا اس کا ٹائم ہے جی، اس کے مطابق ہم نے اپنا یہ تربیتی اجتماع کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آگے بڑھتے ہیں، منصوبہ اول 2021 کے اجتماعات کیا کیا ہوں گے؟ اس میں جو ہے معنی ایک تنظیمی، ایک تربیتی، رکن اور حلقہ کے اعتبار سے ایک تربیتی، ایک تنظیمی۔ حلقہ کا دعوتی درس، ٹھیک ہے، یہ متواتر ہوگا، کچھ حلقوں میں 7 دن کے بعد یعنی کہ ہفتہ وار ہوتا ہے، کچھ میں 15 روزہ ہے، کچھ میں مہینہ ایک دفعہ ہوتا ہے، تو اس طرح جو ہے۔ اور پھر حلقہ کی قرآن فہمی کلاس اور دعوتی اور تنظیمی وفود، یہ متواتر چیزیں ہیں۔ اور پھر دوران سال جو ہے علاقہ منطقہ کے اجتماعات میں لازمی شرکت، علاقہ کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جی، اور منطقہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں جب بھی کہا جائے کہ تمام ارکان نے شرکت کرنی ہے یا ناظمین نے کرنی ہے، فلاں ذمہ داریوں نے کرنی ہے، اس میں ہم نے لازمی شرکت کرنی ہے۔ پھر مثالی وفود کم از کم 2، جیسے پہلے بات ہوئی، 2 مثالی وفود جو کہ آپ کے لیے منطقہ سے یا علاقہ سے مربی آئیں گے اور آپ کے ارکان کی تربیت کرتے ہیں اس مثالی وفد میں، ان کے ساتھ جوڑیں، اپنے 2-3 ارکان کو ساتھ بھیجیں تاکہ ان کی تربیت ہو، وہ پھر اسی طرح پھر وفد نکالیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، جیسے پہلے بات ہوئی، سب سے پہلے مسجد میں جائیں، 2 رکعت نماز ادا کریں، نفل ادا کرنے کے بعد پھر اپنا مقررہ جگہ پہ نکلیں، وہاں جا کے جو ہے پھر مربی اپنی بات رکھے، اور پھر وہ دوسرے سارے ساتھی دیکھیں کیسے جو ہے وفد نکالا جاتا ہے اور کیسے بات کی جاتی ہے۔ پھر سماجی پروگرام کم از کم 2 سالانہ ہے حلقہ کے لیے، اور اجتماعی زیارت قبور کم از کم 2 سالانہ، یعنی 6 ماہ کے بعد ایک جو ہے ہم نے آلریڈی دیکھ لیا ہم نے کہ 6 ماہ کے بعد کم از کم ایک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ماہانہ نشست دوسرے جمعہ کو ہماری ہوگی، آپ سب جانتے ہیں ساتھی جو اس میں نشست کا حصہ ہے، اور پھر ایک جو ہے تنظیمی وفد ہوگا۔ تو اب اجتماع ارکان 1 سالانہ ہے، ششمائی جائزہ اور تربیت ارکان۔ ابھی حالات تھوڑے ایسے ہیں کہ اجتماع ارکان یہ ساری چیزیں جو ہے کرونا کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ ابھی یعنی کہ ہمارے مرکزی نظم نے کل ہی ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہیں کہ جی آپ جیسے بھی ہم ویٹ کر رہے تھے، مارچ سے نیا شروع ہونا تھا کہ کیا ترتیب ہوگی، کیسے دروس ہوں گے، تو کل ہی انہوں نے اعلان کیا۔ کل میں ویٹ کرتا رہا تقریباً 12 بجے تک، 11:30 بجے محسن غوری صاحب کا میسج آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جی یہ ابھی سلسلہ ہے، تو آپ جو ہے اپنی بالمشافہ نشست کر سکتے ہیں ابھی تو، لیکن جو بھی ساتھی آئیں گے وہ جو موبائل وغیرہ اپنے گھر چھوڑ کے آئیں یا گاڑی میں رکھ کے آئیں، کسی اس طرح موبائل ساتھ آن کر کے نہیں رکھنا ہے، ہم نے ایون آف کر کے بھی نہیں رکھنا۔ بعض اوقات آف موبائل میں بھی جو ہے ایسی چیزیں ہیں کہ جی آف موبائل پہ بھی اثر ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری یہ ہے کہ خصوصی دعوتی پروگرام نئے مقامات پر 2 سالانہ ہے۔ دیکھیں یہ علاقے کا ہدف ہے ہمارے، تو آپ سارے ساتھی جانتے ہیں، علاقہ سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور جو ساتھی علاقہ والے سن رہے ہیں جو کہ علاقہ نشست سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ علاقہ کے اہداف ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بھرپور کوشش کر کے پورا کریں گے۔ ایک روزہ دعوتی دورہ سالانہ ہے، یہ پچھلے سال بھی تھا لیکن جو ہے نہیں کیا گیا، بلکہ پورے منطقے میں نہیں کیا گیا۔ اس دفعہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ایک علاقہ دوسرے علاقے کا دورہ کرے گا، ایک علاقہ جو ہے وہ مہمان بنے گا دوسرے علاقے کا، اور وہاں جو ہے ایک دن جو کچھ وہ کہیں گے اس کے مطابق جو ہے دعوتی کام، تربیتی کام، کچھ بھی اس علاقے میں ان کی مدد کے لیے نکل جائیں گے۔ تو یہ ہوگا۔ پھر اس طرح شب بیداری ہے، شب بیداری 2 سالانہ رکھی گئی ہے علاقہ کے لیول پہ۔ پھر پکنک برائے اہل خانہ ارکان نشست 1 سالانہ ہے، طلباء کے لیے پروگرام 1 سالانہ ہے، روابط کے 2 سالانہ پروگرام ہے، حسب ضرورت نشستیں ہیں۔ تو یہ علاقہ کے ہیں، اور پھر منطقہ کے اہداف ہیں۔ اس میں جو ہے ہمیں اتنا بہرحال جو اجتماعات ہوں گے انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا کیا
मंतका के लेवल पे इज्तिमात होते हैं, मुदर्रिसीन फोरम होता है, स्टडी सर्कल होता है, 2 माही नशिस्त मंतका की होती है। जो भी मंतका की नशिस्त के अरकान हैं वो जानते हैं कि जी 2 माह के बाद एक वहाँ नशिस्त होती है, लंबी नशिस्त होती है। सुबह बैठते हैं और तकरीबन 11 बजे रात को, 10 बजे रात को, सुबह 6 से लेकर 10-11 बजे तक जो है रात को जो होती है लंबी लंबी नशिस्तें होती हैं। आपको पता है मंतका में जो है इलाका के आप देखते हैं 3-3.5 घंटे जो है बैठते हैं, लेकिन मंतका में जाके जो आपको 12 घंटे, 13, 14, 15, 16 घंटे तक हमें मुसलसल बैठना होता है। बाज़ का 2-2 दिन की भी होती हैं। मरकजी नशिस्तें आपको पता है 2-2 दिन की होती हैं, जिसमें अगर मरकज की लेवल पे जाएं तो जो ही ऊपर ऊपर आप चलते जाते हैं तो वहां पे टाइम का इशार आपको करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको अपने टाइम की कुर्बानी देनी पड़ती है। और यही हमारी तरबियत का हिस्सा है, और ये इस पे हक बनता है, अल्लाह का हक बनता है कि अल्लाह के लिए हम अपना वक्त लगा दें, अपनी जान लगा दें, अपना माल लगा दें, अपनी सलाहियतें लगा दें अल्लाह के लिए। अच्छा जी, मंतखा के लेवल पे इज्तिमाई अरकान, एक सालाना और इनकात इंतखाबात, जो कि अभी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं अप्रैल में जो है इंतखाबात, उसका भी ऐलान हो जाएगा एग्जैक्ट डेट का, लेकिन अभी कोशिश की जा रही है। मरकज के पहले होंगे, फिर मंतका के होंगे, फिर इलाकों के होंगे, इस तरह जो है फिर हल्कों के नाजमीन का तकर्रर दोबारा होगा। लेकिन अभी तक तो वही नज़म चल रहा है, लेकिन जो ही हमें ऊपर से जो है ये सारी चीजें आएंगी तो हम ये सारी चीजें शुरू कर देंगे। तरबीती इज्तिमात बराए अरकान, एक सालाना मंतके ने रखना होता है। इज्तिमाई मुदर्रिसीन सालाना जो है एक उसने रखना होता है। ये हम जानते हैं मुदर्रिसीन का जो प्रोग्राम होता है तो उसमें जो है फिर दुरूस वगैरह जहाँ पे लिए जाते हैं। पिकनिक बराए अहले खाना अरकान नशिस्त एक सालाना होती है। तलबा के लिए प्रोग्राम एक सालाना होता है, मंतका के लेवल की बात हो रही है। फिर जिम्मेदारान की तरबियत के प्रोग्राम 2 सालाना होते हैं। तरबियत उम्मीदवारान प्रोग्राम एक सालाना, सोशल मीडिया प्रोग्राम एक सालाना, कुरान मुहिम, रमज़ान मुहिम और कुर्बानी मुहिम जो है, ये 3 मुहिमात शामिल की गई हैं। क़यादत की तैयारी के प्रोग्राम जो है 2 सालाना है। रिफ्रेशर कोर्स एक प्रोग्राम सालाना है। हस्ब ज़रूरत मजलिस आमला उस चीज़ को कहते हैं कि नाज़मीन इलाका, बाकी लोग नज़म नहीं बल्कि नाज़मीन इलाका को क्या किया जाता है कि उनको जो है उनको बुला के नज़म जो है उनके साथ मशवरा करता है कोई, यानी कि उस नशिस्त के अलावा ये नशिस्तें होती हैं जिसमें जो है बाज़ का जो है आमला में क्या करते हैं जी, अगर 10 हमारे इलाके हैं उसमें से बाज़ का 3 को कहते हैं जी पहले 6 महीने ये 3 से हमारी आमला चलेगी, फिर अगले 6 महीने दूसरे 3 से चलेगी। इस तरह जो है बाज़ का तकसीम कर लिया जाता है। ये आपकी थोड़े समझ के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि हर साथी ये जाने कि हर लेवल पे जब वो आगे ऊपर जाएंगे आप लोग तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ऊपर काम होते हैं और कितना इशार करते हैं लोग जो ऊपर सतह पे आपके मुरब्बी हैं। वो कितना कितना अपने वक्त का इशार करते हैं, अपनी हर चीज का इशार करते हैं और इतना ही इशार बढ़ता चला जाता है जो ही आप ऊपर चले जाते हैं। ठीक है जी, अब इस्तिलाहात आखिर में हमने रखा था कि इस्तिलाहात हम देखेंगे। तो ये इस्तिलाहात है, इसको जो है हमने बगौर बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं रुकन क्या होता है। आपको कोई पूछे, यानी किसी को आप तारफ करा रहे हैं अपनी जमात का, आपको खुद भी असपर होनी चाहिए दूसरों को बताने के लिए। हाँ जी, हमारी जमात में एक रुकन होता है। क्या होता है रुकन भाई? आपको पता होना चाहिए कि वो फर्द जो नज़्म जमात का मंजूर करदा और रहनुमा उसूल की शराइत रुकनीत को पूरा करता हो, उसको हम रुकन कहते हैं। और फिर उम्मीदवार रुकनीत कौन होता है? वो बड़ी बहसें चलती हैं, ओ भाई ये उम्मीदवार रुकनीत है, ये नहीं है, ओ जी ये तो कारकन था, ये इसको आपने एकदम उम्मीदवार रुकनीत क्यों बना दिया? तो ये उसकी तारीफ है जी। यहाँ पे आप उसको इस तरह में देख सकते हैं। अगर इस पे पूरा उतरता है तो वो आपका उम्मीदवार रुकनीत। इसी तरह कारकन की तारीफ आपके सामने है। इंशाल्लाह ये सारी आप तक पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी। और इसमें कोई यानी कि अबाम हो तो हम जो है इसमें यानी कि कर सकते हैं, लेकिन ये सारी तकरीबन चीजें क्लियर हैं। उम्मीदवार रुकनीत है, इसी तरह कारकन है, अच्छा मावन है, रब्त रब्त है, मुतासर है। मुतासर का यानी कि बाज़ औक़ात साथियों को जो है यहाँ पे गलतफहमी हो जाए। मुतासर वो जो आपके कभी भी आपके दर्स में आ गया हो, आपने कोई बात उससे की, उसने सर हिला दिया, ठीक है जी, बहुत अच्छी जमात है आपकी जी, ये यानी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपसे मुतासर है। ठीक है, आपको जो बुरा भला भी नहीं कहता,
ٹھیک ہے, کوستا نہیں, وہ بھی آپ کا متاثر ہے. کبھی آپ نے کوئی درس بھیج دیا اس کو, بھائی کوئی ریکارڈنگ بھیج دی, کچھ بھیج دی, اور آگے سے اس نے جو ہے آپ کو جو ہے کوئی برا والا نہیں کہا, وہ بھی آپ کا متاثر ہے. ٹھیک ہے جی, درس میں کبھی آ گیا, کسی پروگرام میں آ گیا, وہ متاثر کہلائے گا آپ کا جی. پھر اسی طرح نوجوان کون ہے جی؟ نوجوان کا یہاں پہ تعریف بتا دیجیے. 15 سال سے زائد عمر کے لوگ, یعنی کہ وہ افراد جو کل وقتی طالب علم نہ ہوں, ان کو نوجوان کہتے ہیں. 15 سال زیادہ عمر, اب جو ہے وہ طالب علم نہیں رہے, انہوں نے جاب شروع کرنے والے ہیں, تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں, جاب شروع کرنے والے ہیں, یا کر دیا ہے جاب, لیکن جو کل وقتی طالب علم ہے ان کو طلباء میں شامل کیا جائے گا. یعنی 20 سال تک ہم نے رکھا ہے اس کا, وہ 15 سال تک ہے. 15 سال سے, کیونکہ بعض اوقات 15 سال میں بھی لوگ تعلیم چھوڑ دیتے ہیں اپنی, تو اس کو بھی نوجوان میں ہم کنسیڈر کریں گے, کیونکہ کل وقتی طالب علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح طلباء جو ہے 20 سال تک وہ افراد جو کل وقتی طالب علم, کیونکہ بعض طلباء جو ہے 25 سال تک پڑھتے رہتے ہیں کل وقتی, یعنی کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اس کو بھی ہم نوجوان میں اس وقت تک ہم شامل نہیں کریں گے. عمر سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق پڑھ دیں کل وقتی تعلیم سے ہے. تعلیم اگر آپ حاصل کر رہے ہیں اسکول میں جا کے, لیکن پرائیویٹ اگر پڑھ رہے ہیں ایسے ہی, یعنی کہ کبھی یعنی امتحان دے دیا, یہ کر دیا, ساتھ میں جاب کر رہے ہیں, جاب ڈھونڈ رہے ہیں, تو آپ پھر نوجوانوں میں شامل ہو جائیں گے. پہلے کافی غلط فہمی تھی, ہاں جی اتنی عمر سے اتنی عمر تک کا یہ ہے جی, وہ بات اب نہیں رہی. اچھا, پھر آپ دیکھیں جی اہداف آپ جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں اہداف کیا ہوتے ہیں. ایک مقررہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے, اس کو ہم اہداف کہتے ہیں. نیا مقام, اس کی کیا تعریف ہے. پھر اسی طرح نیا دعوتی حلقہ کی اس کی تعریف. تنظیمی وفد کیا ہوتا ہے, جیسے ہمارے ماشاءاللہ ہمارے کچھ ناظمین ہیں, بہت زبردست کام کرتے ہیں, تنظیمی وفود نکالتے ہیں. کئی پچھلے سالوں میں انہوں نے نکالنے کی کوشش کی, اور بڑا اچھا ریکارڈ ہے ان کا, ہمارے کچھ ساتھیوں کا جو ہے یہاں میں موجود ہے الحمدللہ. اور جو نہیں نکالتے ان کو ترغیب ہے کہ وہ بھی تنظیمی وفد نکالیں. یعنی ناظم کیا کرے گا, رکن کو جو ہے لے کر کسی دوسرے رکن کے گھر جائے اور طے شدہ مقام پر ملاقات کریں گے. ایک ناظم اپنے کسی رکن کو لے کر کسی دوسرے رکن کے گھر جائے گا, یہ تنظیمی وفد کہلائے گا. اسی طرح دعوتی وفد کیا ہے, 2 یا 2 سے زائد افراد کا کسی فرد کو یا افراد سے طے کر کے کسی بھی مقام پر ملاقات کرنا. ایک وقت میں کی گئی ملاقاتیں ایک وقت شمار ہوگا. یہ بالکل کلیئر ڈیفینیشن لکھ دی گئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ نوٹ بھی نیچے دیا گیا ہے, سربراہ ملاقات کو سرراہ ملاقات کو وفد کی ملاقات شمار نہیں کیا جائے گا. دیکھیں جی, مسجد میں باہر مل لی, ہم نے وفد نکال دیا, بھائی وہ بات نہیں ہے کہ اس کو جو ملاقات تھی وہ تو آپ کی نارمل ملاقات ہوئی. وفد جو ہے طے شدہ مقام پہ آپ نے جانا ہوتا ہے, جا کے جو ہے بات چیت کرنی ہوتی ہے. پھر اسی طرح مثالی وفد, پہلے بھی ہم نے ڈیفائن کیا اس کو کہ مربی اس میں لازمی ہے, مربی ہوگا تو مثالی وفد کہلائے گا, مربی کے بغیر مثالی وفد نہیں ہو سکتا. اچھا, پھر اسی طرح جو ہے ملاقات کی ڈیفینیشن یہاں دے دی گئی ہے. یہ چیز جو ہے ملاقات میں شامل ہوگی اگر یہ چیز شامل, یعنی یہ آپ کریں گے روابط متاثرین دیگر متعلقین افراد سے بالمشافہ ملاقات, جس میں چاہے دین جماعت کے بارے میں گفتگو نہ ہوئی ہو, ٹھیک ہے, چاہے دنیا کی باتیں آپ نے کی ہوں, لیکن جو ہے روابط سے ہی بالمشافہ ملاقات شمار کی جائے گی, جو ان سے نیت اور ارادہ کے ساتھ کی جائے گی. وہی ملاقات جو ہے آپ کی ملاقات کہلائے گی. ورنہ ایسے مل لیے راستے میں, او جی میں نے ملاقات کر لی, وہ اچانک مل گیا تھا, تو وہ ملاقات نہیں ہوگی. خواتین کی ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو بھی انفرادی ملاقات میں شامل ہے, لیکن ہماری جو افراد کی ہے, مرد حضرات کی, وہ ٹیلی فون کے ذریعے جو ملاقات ہے وہ ملاقات نہیں ہوگی, بلکہ خواتین کی ٹھیک ہے ان کو ایگزمپشن دی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن فہمی کلاس کی کیا تعریف ہے, کون سی کلاس ہماری قرآن فہمی کلاس کہلاتی ہے. قرآن فہمی کو آسان, دلچسپ اور پر اثر بناتے ہوئے تحریکی انداز میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مطالعہ کریں.
آپ کے سامنے ہماری الحمدللہ علاقے کی جو قرآن فہمی کلاس چل رہی ہے، القا احسان نے جو اس کا انیشیٹو لیا تھا، القا بن قاسم بھی اس میں شامل ہے اور دوسرے ساتھی بھی اس میں جو ہے شامل ہوتے ہیں. تو یہ ایک مثالی کلاس ہے. آپ دیکھیں اس میں ساری چیزیں ہم کور کرتے ہیں. تحریک کا بھی تھوڑا سا چیز ہو جاتی ہے، باقی بڑی انٹرسٹنگ ہم جو ہے انٹرسٹنگ بناتے ہیں اس کو، تاکہ جو سارے ساتھی، اب یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر حلقے میں یہ کلاس شروع کی جائے، جیسا کہ ہم نے ٹارگیٹس میں آپ نے دیکھا. اور پھر اس کے علاوہ فجر کلچر کا ہے، بہت پہلے شروع ہوا تھا یہ فجر کلچر، اور ابھی تک جو ہے یہ ہمارے ساتھ یہ موجود ہے ہمارے پاس. اس میں یہ تحریک سے منسلک افراد کا فجر کی نماز میں بلا ناغہ شریک ہونا اور ایک دوسرے کو فجر کی ادائیگی میں مدد دیتے ہوئے اب یہ کہ دیگر افراد معاشرہ میں اس کلچر کے فروغ کے لیے شعوری کوشش کرنا. تو جہاں ممکن ہو فجر کے بعد حلقہ ترتیل قرآن یا فجر کی سیر کی ترویج کرنا. تو اس میں جو ہے فجر کلچر میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی ہماری، کہ بعض اوقات جو فجر کلچر میں جو ہے آپ ایک چھوٹی سی ترتیل قرآن کلاس کر رہتے ہیں، چلیں یہاں بیٹھیں گے ہم، آپ نماز پڑھی اس کے بعد مسجد میں بیٹھ کے، آج کل تو چلے نہیں ہے یہ دور، لیکن جو ہے جب سلسلہ پابندیاں اٹھیں گی ساری چیزیں، تو مسجد میں اپنی بیٹھ کے 5-10 منٹ بیٹھ کے جی ترتیل قرآن پڑھ لی، ایک ایک آیت پڑھ لی، 5-6 ساتھی ہیں مل کے، وہ آپ کا فجر کا افضل ہو گیا. یا آپ نے کہا جی چلیں سیر کے لیے چلتے ہیں، تقریباً 10-15 منٹ آپ نے واک کر لی مل کے اور ساتھ میں اپنی گفتگو کر لی، وہ آپ کا فجر کر لی. نماز پڑھ کے یہ کر، اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دینی ہے، چلو بھائی، تو اس میں صحتیں بھی بنیں گی اور جو ہے آپ کی جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے تعلق ہی قائم ہو جائے گا. پھر جو مثالی حلقہ جو ہے، مثالی حلقہ بنانا، ایک علاقے میں کم از کم ایک مثالی حلقہ ضرور ہونا چاہیے. تو وہ ان 5 شرائط پہ پورا اترتا ہے، وہ مثالی حلقہ ہوگا. دیکھ لیں جی آپ، یہاں پہ مقابلہ ہے انشاءاللہ ناظمین کا، ناظمین نے مقابلہ کرنا ہے اگلے یہ جو ہے کمنگ جو ابھی سال آ رہا ہے، اس میں کوشش کریں کون سا حلقہ ہم دیکھتے ہیں مثالی بنتا ہے. سب سے پہلے مانا 4 وفود لازمی نکالے جاتے ہوں، سب سے پہلی شرط. دوسری یہ کہ ہر رکن کے 3 روابط 3 معاون لازمی ہوں، اور ہر رکن اعانت جماعت میں اپنی آمدنی کا 2% اب دینے کی کوشش کرتا ہو. یہ نہیں ہے لازمی دیتا ہو، لیکن کرتا ہو، کوشش کر رہا ہے بھائی، کوشش، سارے ارکان لگے ہوئے ہیں، ہاں جی میں کم از کم 2% دوں، تو وہ بھی کہلائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے روابط کو تربیتی پروگرام میں شامل کیا جاتا ہو اور تنظیمی پروگرام میں روابط کی کیفیت کا جائزہ لیا جاتا ہو، اور پھر حلقہ کا ہر رکن کوئی نہ کوئی ذمہ داری ادا کر رہا ہو. ٹھیک ہے جی، ہر ایک کو، کسی کو آپ نے بالکل ہی چھوڑ دیا اور کسی پہ گدھوں کی طرح بوجھ لاد دیا، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کو اس کی حساب کے مطابق جتنا اس کے اندر اس کا جذبہ ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، اس کے مطابق پہلے اس کی ناظمین جو خاص طور پر صلاحیتیں سمجھیں ارکان کی، اور اس صلاحیتوں کے مطابق ان کو ذمہ داریاں دیں، اور پھر کوشش کریں کہ ان کی مدد کریں، ان کی مدد کریں، ان کو بتائیں کیسے کرنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کو سیکھنا ہے، جاگو جگاؤ والا معاملہ ہے، ایک دوسرے کو سکھانے کا ہے، دوسروں سے سیکھنے کا ہے، اور اسی طرح جو ہے ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے. اس کے بعد جی اسٹڈی سرکل کی بات ہے. کیا ہے جی اسٹڈی سرکل؟ منتخب نصاب کے مطابق بھرپور تیاری کے ساتھ سرکل میں شریک افراد کا مطالعہ پیش کرنا اور موضوعات پر مذاکرہ کرنا، یہ اسٹڈی سرکل ہے. اور پھر اسی طرح فری کوچنگ سینٹر ایک جو ہے نئی یہاں پہ ہم نے شروع کی ہے اصطلاح، جس میں تعلیمی اداروں کی سالانہ تعطیلات میں ایک ایسی کلاس کا انعقاد کہ جس میں غریب اور نادار طلباء اپنی تعلیمی کمزوریوں کو دور کر سکے. یہ کئی سال سے میں نے بھی یہ کلاسیں لی ہیں، یعنی کہ اس طرح ہمیں جو ہے یہ ہمارا 7 بن وقاص مدرسہ جو تھا، مجھے جو میری ڈیوٹی لگتی تھی ہر سال تقریباً وہ کہتے تھے جی آپ کلاس لیں، جس میں وہ بچوں کو بلاتے تھے، 30-40 بچوں کی کلاس ہوتی تھی، مختلف کلاسوں کے نصاب ہمیں دیے جاتے تھے، بھائی آپ جو ہے یہ ان کو پڑھا ڈالیں. تو بغیر فیس کے ہم لوگ جو ہے کوشش کرتے تھے کم از کم 2 مہینے، 1.5 مہینے، 3 مہینے تک کلاس چلتی تھی ہماری.
بعض کا 2 مہینے چلتی تھی، تو اس میں جو ہے بعض ڈیلی بیسس پہ ہوتی تھی، بعض یعنی ایسا ٹائم رکھا جاتا ہے، بعض کا جو ویکلی رہی ہیں، تو اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے. پہلے بھی ہوتی تھیں اور بیچ میں بند ہو گئیں، اور دوبارہ اب انہوں نے ماشاءاللہ یہ چیز شروع کر دی ہے جو ہے. پھر دورہ تفسیر کلاس ایک ہے، پورے سال کے دوران ایک مرتبہ پورے قرآن کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ مطالعہ کرنا، اس کو کہتے ہیں دورہ تفسیر قرآن. تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے جی، یہ انہوں نے پورے سال کے دوران کہا ہے. ایکچولی ہمارا جو ارکان کے نصاب میں ہم نے ابھی دیکھا کہ 3 سال ہمارے لیے، تو انشاءاللہ 3 سال میں ہم نے تفسیر ختم کرنی ہے. اور میں نے شارٹ کٹ بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو 18 مہینے کا یہ جو کورس ہے ہمارے پاس، وہ 18 مہینے والا کر لیں، تو آپ کا یعنی کہ وہ تفسیر پوری تقریباً کور کر دی ہے انہوں نے، مولانا صاحب نے وہاں پہ. تو ہمارے پاس وہ موجود ہے، اس کی سلائیڈز آپ لے کے اس کو جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ آپ جو ہے ایک ایک کریں، تو 18 مہینے میں آپ کی یہ تقریباً جو ہے تفسیر جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. تو 3 سال کا ہم نے نظم نے دیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ سماجی پروگرام ہیں جی. سماجی پروگرام کی تعریف الحمدللہ ہم واقف ہیں اس سے، لیکن یہ کہ سماجی پروگرام سے مراد متاثرین اور روابط معاونین، کارکنان اور اراکین کے ساتھ عمومی نوعیت کے پروگرام کرنا ہے، یہ سماجی پروگرام کہلاتے ہیں. کہتے ہیں سماجی پروگرام کیا ہوتا ہے، یہ بتائیں جی سماجی تو یہ ہے جی سماجی پروگرام. اور پھر اسی طرح رفیق کی اصطلاح ہے وہ طالب علم جو بزم ساتھی جدہ کے، اب یہ ساری چیزیں شامل ہیں، طلباء کا بھی نظم اس میں شامل ہے، تو اس لیے رفیق کی اصطلاح طلباء میں استعمال ہوتی ہے، ہم رفیق کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے. تو جو وہ طالب علم جو بزم ساتھی جدہ کے جدول جو ہے اس میں رفیق جدول رفیق ایک ان کا جدول ہے، ٹھیک ہے، ذمہ داری کے معیار پر پورا اترتا ہو اور نصاب رفاقت کا مطالعہ کر رہا ہو، اسے رفیق ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ممبر ہے جی، وہ طالب علم جو بزم ساتھی جدہ کے جدول ممبران ذمہ داری کے معیار پر پورا اترتا ہو، اسے جو ہے ممبر کہیں گے. تو یہ تھیں جی ہماری ساری چیزیں جو ہم نے آج ڈسکس کرنی تھیں. تو ہم نے ہلکے کے لیول کا یہ ساری چیز دیکھ لی ہے. اب ایک تھوڑا سا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ارکان کا ایک الگ سے جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، تاکہ چیز جو ہے مکمل ہو جائے. تو 1 منٹ مجھے دیجیے گا بیچ میں، تاکہ میں ارکان والا کھول لوں، اور ارکان کا ہم انشاءاللہ اس کے بعد ڈسکس ابھی کریں گے جی. یہ تھا جی یہ جی ارکان کا آ گیا. اس کو میں اسی پہ اوپن کرتا ہوں تاکہ جو شیئرڈ ہے یہ الحمدللہ حضرت نبی بھائی نے آلریڈی یہ پہنچا دی ہیں سارے ساتھیوں کو. جی یہ آگے جی ہمارے سامنے ارکان. اس کو چلیں تفصیلی دیکھ لیتے ہیں. منصوبہ عمل جدہ 2021 اور 22 کا موجودہ حالات کے تناظر میں دعوت کے نئے اسلوب، موجودہ حالات کے تناظر میں دعوت کے نئے اسلوب، یہ اس کا عنوان ہے ہمارا. اور پھر جو ہے ویژن ہمارا جو پچھلے سالوں سے اور شروع سے ہم لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ ہے جی ہم انشاءاللہ اس ملک میں مقیم اپنے ہم وطنوں کی کثیر تعداد تک اپنی دعوت پہنچا دیں گے. اپنی دعوت ہماری کیا دعوت ہے؟ ہماری دعوت اللہ کی دعوت ہے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے داعی ہیں، اس قرآن کی دعوت ہے، اللہ کی دعوت ہے، کوئی الگ دعوت نہیں ہے ہماری کوئی. پھر یہ کہ اب رکن کے اہداف جو ہے وہ پہلے بات ہو رہی تھی ہلکے کے اہداف، جس میں آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، رکن کو بھی معلوم ہونا چاہیے ہلکے کے کیا اہداف ہیں. تو اب جو ہے یہ تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے، ہر رکن کی ذمہ داری ہے اس کے کیا اہداف. چلیں جی تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ چیزیں ہمارے لیے بالکل کلیئر ہو جائیں. سب سے پہلے فرائض کی پابندی ہے.
بالخصوص نمازوں کی باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادائیگی، قضاء صفر ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں جی یہاں پہ جو چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی اذان ہوتی ہے ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، عام جو مشاہدہ کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہی اقامت شروع ہوتی ہے ہم وضو کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو ہی اذان ہوئی ہم تیار ہو کے ہم نے جانا ہے اور تکبیر اولا میں شامل ہونا ہے۔ تو اذان کے ساتھ ہمیں جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ تھا کہ جو ہی اذان ہوتی تھی وہ گھر والوں کو پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور نکل کھڑے ہوتے تھے مسجد۔ قضا ہماری زیرو ہونی چاہیے۔ پھر مطالعہ تفہیم، ماہانہ بنیاد پر کم از کم 10 رکوع روزانہ تسلسل کے ساتھ، ٹھیک ہے، ماہانہ جو ہے 10 رکوع ہیں، روزانہ تسلسل کے ساتھ مطالعہ قرآن، یکم تاریخ سے کون سی صورت اور رکوع اور آخری تاریخ کون سی صورت اور کون سا رکوع پڑھ رہے ہیں آپ، یہ آپ نے رپورٹ میں بھی پیش کرنا ہوگا کہ جناب میں نے یہاں سے شروع کیا ہوا ہے، اب اس مہینے میری رپورٹ میں یہ جو ہے اتنا مطالعہ ہو چکا ہے۔ جو ساتھی موجود ہیں الحمدللہ وہ موجود ہے ہمارے ساتھ، اور جو موجود نہیں ہیں انشاءاللہ ریکارڈنگ ان تک پہنچا دی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ مطالعہ حدیث کم از کم ایک یومیہ ہے، ہر روز کم از کم ایک حدیث۔ الحمدللہ ہم ایک سے زیادہ پڑھتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جتنا مواد آتا ہے کئی حدیثیں پڑھ ڈالتے ہیں ہم، لیکن جو کوشش کی جائے کوئی ناغہ نہ ہو، روزانہ کم از کم ایک حدیث ہم ضرور پڑھیں۔ کوئی کتاب لگا لیں بہت اچھی بات ہے، ایک کتاب لے کے آپ نے شروع کر دی پڑھنا، شروع سے آخر تک وہ ختم کی، دوسری تیسری اس طرح، اس میں جو ہے عام چیزیں جو ہیں، مثلا ہماری اپنی کتاب ہے زاد راہ، رائے عمل وغیرہ، اس کے علاوہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم ڈائریکٹ نہیں ہم پڑھ سکتے کیونکہ علماء وہ پڑھتے ہیں، تو اس کی شرح ہم لے لیں، اس کی شرح ملتی ہے، اس کی تفسیر ملتی ہے، وہ شرح سے ہمیں جو ہے بڑی چیز، اور یہ ہماری جو کتابیں زاد راہ، رائے عمل اور یہ ساری، یہ ان کی شرح ہیں ایکچولی، انہی میں سے نکال کے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے تاکہ ہماری آسانی سے اس کی سمجھ آ جائے، اور تشریح بھی چھوٹی سی لکھی ہوتی ہے یہاں۔ پھر مطالعہ تحریکی ادب ہے، تحریکی کتب، سیرت، ٹھیک ہے جی، رسائل انٹرنیٹ وغیرہ پر کم و بیش ساری چیزیں آپ شامل کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انٹرنیٹ پہ میں نے پڑھا جی وہ نہیں صفحات شامل ہوں گے، آپ شامل ہیں، کوئی آپ کے پاس جواز نہیں رہتا کہ 100 صفحات پورے نہ، ٹھیک ہے، بالخصوص اشارات، ترجمان القرآن، جسارت، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں اس میں الحمدللہ۔ تو 100 صفحات تو ہر ساتھی کے انشاءاللہ ہونے چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی چیز جو ہے سماعت دروس ہے، میں پہلے کالم پہ آ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ دوسرے کالم پہ ہم جائیں گے۔ سماعت دروس میں کم از کم 3 ماہانہ انٹرنیٹ، USB، CD، موبائل وغیرہ سے، یہ 3 سماعت دروس ہے، وہ ہلکے کے درس الگ ہیں، یہ سماعت دروس ہے، صرف سننے جو ہیں آلریڈی جو ریکارڈڈ شدہ ہے۔ اشارات جو ہے ترجمان القرآن سے آڈیو جو ہے ہر مہینے آتا ہے، جن ساتھیوں کے پاس نہیں آتا وہ جو ہے بتائیں، آپ کو جو ہے انشاءاللہ بھیج دیا جائے گا، تو یہ آڈیو ہم نے ہر مہینے سننا ہوتا ہے۔ پھر شرکت اجتماعات حلقہ جو ہے ماہانہ، ایک تنظیمی میں ایک تربیتی میں، اور تمام دعوتی اجتماعات میں دروس میں شرکت کرنی ہے۔ ہم جو ہے دروس کو بالکل ہی بعض کا ارکان جو ہے وہ آتے ہی نہیں ہے درس میں، تو لازمی آنا ہوتا ہے ہر رکن میں۔ قرآن فہمی کلاسوں میں اختیاری شرکت ہے، اس میں لازمی نہیں ہے، لیکن آپ کون ہے جو مس کرے قرآن فہمی کلاس، یعنی قرآن کا فہم حاصل کیا جا رہا ہو، وہاں پہ سمجھا جا رہا ہو قرآن، کوئی ہے جو مس کرنے والا ہو، تو الحمدللہ ہمارے ساتھی جو اس میں بھی شرکت کرتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ پھر دیگر پروگرامات میں علاقہ منطقہ کے تمام پروگراموں میں شرکت، جہاں پہ بھی رکن کے لیے کہ جی تمام ارکان کو شامل ہونا ہے، تو ذمہ داری والوں کو شامل ہونا ہے، تو اس میں جو ہے جہاں جہاں آپ کی ذمہ داری ہے یا ارکان عام ارکان کا ہے تو اس میں سارے ارکان شامل ہیں۔ اپنے حلقہ احباب کی خوشی اور غمی میں شرکت کرنا، جو ہے جو بھی آپ کے حلقہ احباب میں آتا ہے تو اس کا کوئی غمی کوئی خوشی جو ہے ایسی نہ رہ جائے جس میں ہم نہ شرکت کریں۔ دروس اہل خانہ جو ہے دوران ماہ کم از کم 2 دروس اہل خانہ کم از کم ہے۔ دیکھیں جی ہم بعض اوقات دروس اہل خانہ 50 دے دیتے ہیں، دوسری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ بھی نہیں بہت کم بھی نہیں، تو یعنی درمیان کی جو ہے وہ ہم نے جو ہے درمیان کا راستہ۔ اس میں دیکھیے کہ بالمشافہ یا آن لائن دونوں ہو سکتے ہیں کا اہتمام، یعنی جن کی فیملیاں یہاں نہیں ہیں، ایسے ساتھی ہیں جن کی فیملیاں انہوں نے اپنی بھیج دی ہیں، تو ان کا یہ کہ آن لائن وہ درس دیں،
10-15-20 منٹ کے لیے بات کریں اپنی فیملی سے, اور اس میں قرآن کے حوالے سے آپ نے قرآن فہمی میں جو پڑھا, دوسری چیزیں قرآن فہمی میں بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ آگے بتائیں, اپنے گھر والوں کو بٹھا کے 10-15 منٹ کا جو ہے ان کو جو ہے اپنے سارے پاور پوائنٹ سلائیڈ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے, PDF موجود ہے, وہ دکھائیں ان کو اور ان کو سمجھائیں, جو ہے تحریک سے منسلک کرنے کی کوشش کریں اپنے تمام افراد کو, گھر والوں کو. اچھا جی, اب آپ دوسرے کالم پہ آتے ہیں. یہاں پہ کارکن سازی دوران سال کم از کم 2 کارکنان کا اضافہ ہے. یہ رکن نے کرنا ہے, ہر رکن نے 2 اپنے نیچے کارکنان بنانے ہیں, اور حلقے نے جو ہے ارکان کا دگنا بنانے ہیں. یعنی 6 اگر کسی حلقے میں ارکان ہے تو 12 ان کے پاس کارکنان ہونے چاہیے. بعض اوقات دیکھا گیا ہے رپورٹوں میں 0 کر دیا ہے لوگوں نے, جی سارے کارکن چلے گئے, جی میں اور بھائی ڈھونڈیں, نئے لوگ آ رہے ہیں, کتنے لوگ آ رہے ہیں, کتنے لوگ جا رہے ہیں. یہ تو یہاں معاملہ یہ چلتا رہے گا. لوگ پرانے چلے گئے, اب نئے آ رہے ہیں, ان کو ڈھونڈنا ہے, مسجدوں میں دیکھنا ہے ہم نے کیا کہ کون نئے آئے ہیں, کون نئے چہرے نظر آ رہے ہیں, ان کو ڈھونڈ کے ان کو اپنے کارکنان بنانا ہے. پھر معاونین ہے کم از کم 3 ہے, ٹھیک ہے, 3 معاونین ہر رکن کے لازمی ہونے ہیں. کوشش کرنی ہے ہم نے, ہم یعنی کہ کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن ہم نے کوشش کر دیں. کیا آپ نے کوشش کی بھائی, کوشش کر لی, الحمدللہ کوشش پہ سارا اجر ہے. یہاں نیتوں پہ ہے اور پھر کوشش پہ. کوشش کر لی تو کوئی بات نہیں, نہیں بنے کوئی بات نہیں, کوشش لیکن کرنی ہے. جہاں آپ کو بنانا نہیں آتا کسی سے مشورہ کریں, پوچھیں کیسے معاونین بنائے جاتے ہیں. خاص طور پر ہمارے ایسے مربی موجود ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس 5-10 منٹ بیٹھ جائیں آ کے, وہ آپ کو سارے گور بتا دیں گے اور آپ جو ہے ان کی طرح کام کرنے لگیں گے. اور اس میں ہمارے الحمدللہ تجربات ہیں جس میں ہم لوگوں نے اپنے مربین کے ساتھ جو ہم بیٹھے, جا کے آدھا گھنٹہ لگایا, جا کے ان سے مشورہ لیا. پھر انہوں نے جو ہے ایسی گر سکھائے کہ بندہ جو ہے کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکتا. اسی طرح روابط ہیں جی, کم از کم 3 روابط ہونے چاہیے, ہر رکن کی 3 روابط ہونے چاہیے. روابط کیسے بناتے ہیں, ان کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کرتے ہیں, یہ بھی گر ہے, یہ بھی طریقہ ہے. اس میں مربین کے ساتھ آپ کو بات چیت کرنی ہوگی, ان سے پوچھنا ہوگا. اگر آپ کو خود معلوم ہے الحمدللہ, لیکن اگر آپ کے نہیں ہے روابط تو آپ اٹھ کھڑے ہوں, کسی سے پوچھیں, بات کریں کیسے بناؤں. ملاقاتیں ہیں جی روابط سے, 6 ملاقاتیں آپ کا یہ ہدف ہے. ایک فیملی ملاقات ماہانہ, بالخصوص پڑوسیوں کے ساتھ. دیکھیں جی پڑوسی تو ہر ایک کے ہیں, چاہے اس کے فیملی ہے یا نہیں ہے, پڑوسی ہر ایک کے ہیں. پڑوسیوں سے ملاقات کریں, اور پڑوسیوں کو سب سے زیادہ حقوق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ شک ہونے لگا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے مجھے وہی لائیں گے کہ پڑوسی کو میں نے اپنی جائیداد میں بھی حصہ دینا ہے. یعنی اتنا ہو گیا تھا, تو پڑوسیوں سے ہم ملتے ہی نہیں, پتہ ہی ہوتا بھائی دوسرے دروازے پہ کون ہے, یہ ساتھ والا سامنے والا بندہ کون ہے, بھائی پاکستانی ہے, انڈین ہے, کس ملک کا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا. تو کم از کم پتہ تو کریں, جا کے زندہ ہے مردہ ہے, کیا ہو گیا, اس نے کھانا بھی کھایا نہیں کھایا, گھر میں بچوں کا کوئی مسئلہ ہے, فیملی کا کوئی مسئلہ ہے, آپ ڈسکس کریں, اپنے پڑوسیوں سے ملاقات کریں. اس کے علاوہ انفرادی ملاقاتیں بھی ہیں. تو یہ ساری ملاقاتیں ہیں جی, 6 ملاقاتیں روابط سے ہیں, فیملی ملاقاتیں ہیں, پھر خاص طور پر پڑوسیوں سے. پڑوسیوں پہ زیادہ توجہ دی گئی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد ہے اس ضمن میں, تبھی پڑوسیوں پہ ہمارے نظم نے توجہ دی ہے, اور اس کو جو ہے باقاعدہ لکھ دیا ہے یہاں. اس کے علاوہ انفرادی ملاقاتیں ہیں, وہ ہم جانتے ہیں کس طرح کرنا ہے, ابھی ہم پیچھے اس پہ گزر چکے ہیں. انفرادی ملاقات جو ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے, پھر انفرادی ملاقات کن کن سے کی جا سکتی ہے. سرے راہ ملاقات کو انفرادی ملاقات نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے جی, اس کو بھی طے کر کے ہم نے ملاقات کرنا. وفود ہیں جی کم از کم 3 وفود, 2 دعوتی اور 1 تنظیم. دیکھ لیں آپ, انہوں نے طے کر دیا ہے, تو 2 دعوتی وفود آپ نے نکالنے ہیں ہر رکن نے, اور 1 تنظیم میں شرکت کرنی ہے. یا آپ ناظم کے ساتھ ہو کے دوسرے رکن کے پاس جائیں, یا ناظم آپ کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے, تو وہ آپ تنظیمی میں آپ کا حصہ ہو جائے گا اس میں, ٹھیک ہے جی. تو یہ 1 تنظیمی 2 دعوتی, یعنی ہر رکن ایک دفعہ تو نکلے گا ہی اپنے دوسرے رکن بھائی کو ملنے کے لیے, ناظم کے ساتھ ہو کے, یا پھر 2 دعوتی وفود, جو آپ کے وفود آپ جانتے ہیں کسی سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں 2 ساتھی مل کے. پھر اس کے بعد یہ اعانت جماعت میں اپنی کل آمدنی کے کم از کم 2% یا زائد کی کوشش کریں. یہ ہم کوشش کریں, ٹھیک ہے جی. ہمارے حالات بہت ہی خراب ہیں, لیکن پھر بھی کم از کم کوشش کریں, اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. پھر معاونین روابط سے اعانت حاصل کرنے کی کوشش کریں.
دیکھیں معاونین ان سے بھی اب بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میرے پاس میری آمدنی بہت کم ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ معاونین بنائیے، آپ جو ہے معاونین دوسروں سے جو ہے وصول کریں، رغبت ان سے وصول کریں، تو آپ جو ہے یعنی کہ ایون آپ اگر نہیں بھی کچھ کر سکتے لیکن دوسروں سے آپ اتنے رغبت ہوں گے، اتنے معاونین ہوں گے کہ آپ اس کمی کو پورا کر دیں گے۔ اس طرح مہمات میں بھرپور شرکت ہے، تمام مہمات میں اپنے حلقہ اثر کے ساتھ شرکت کرنا۔ 3 مہمیں ہم نے ذکر کی تھی، تو رمضان مہم انشاءاللہ ہماری ابھی آنے والی ہے، تو اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے۔ کم از کم 5 متاثرین، تقسیم لوازمہ جو ہے دیکھیں کم از کم 5 متاثرین رغبت تک پہنچانا ہے آپ نے۔ اس میں کتب بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ہارڈ کاپی جسے کہتے ہیں، سافٹ کاپی بھی ہو سکتی ہے، آج کل کے دور میں زیادہ سافٹ کاپی چلتی ہیں۔ سافٹ کاپی کا مطلب PDF دے دی، کوئی فارمیٹ میں دے دیا جو بھی، اور پھر 2 عدد معنی، یہ جو ہے ہارڈ کاپی یا سافٹ کاپی دونوں شامل کر لیے نظم میں الحمدللہ۔ پہلے جو ہے صرف کتاب ہوتی تھی کہ کتاب جا کے دیں، ابھی جو ہے آپ فارورڈ کر سکتے ہیں، PDF کوئی بھی کسی بھی میسج کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ دے سکتے ہیں۔ پھر دروس ہے ماہانہ بنیاد پر کم از کم 3 دروس میں 3 دروس، اور پھر دروس سوشل جو ہے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے دروس بھی ہیں، یہ دونوں دروس اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر یہ ساری چیزیں کور ہو گئی جی۔ یہ ارکان کے تھا، اور ارکان کا جدول ذمہ داری ہے، یہ الحمدللہ تمام ارکان کے پاس موجود ہے۔ ہم اسی طرح تمام ذمہ داریوں کی تفصیل میں نہیں گئے تھے، تو اس لیے ہم اس کی تفصیل میں بھی ابھی نہیں جائیں گے، صرف ہم نے جو ہے اہداف کا جائزہ ہم نے لے لیا۔ اب جو ہے ذمہ داری کو، ہر رکن اپنی ذمہ داری کو پرنٹ کر کے، جس کی صرف رکنیت کی ذمہ داری ہے، وہ اپنا پیش کرے دیوار کے سامنے، سونے سے پہلے جو ہے اس کو روزانہ پڑھیں گی۔ یہ میری ذمہ داریاں ہیں۔ دین اسلام کا اتنا علم حاصل کرنا کہ اسلام کا صحیح تحریکی شعور اور دائیانہ اوصاف پیدا ہو جائیں، ورنہ کیا ہوگا کہ مولانا کا قول ہی چند دن پہلے ہمارے ابو عبداللہ بھائی نے، الحمدللہ عبید بھائی نے یہ شیئر کیا تھا ہم لوگوں سے، کہ جو ہے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ یعنی آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو کوئی بھی آپ کو کسی طرف لے جائے گا، کوئی بھی بات آپ کسی ساتھی کی سنیں گے، کسی بھی تحریک کا، کسی بھی جماعت کی آپ بات سنیں گے، آپ اسی میں شامل ہو جائیں گے۔ یہی درست ہے بھائی، آج کل یہی حالات ہیں۔ PTI کی بات سنتے ہیں لوگ، کہتے ہیں او PTI والے صحیح ہیں جی، مسلم لیگ کی سن رہے ہیں وہی صحیح ہیں جی، وہ فضل الرحمان کی سن وہی صحیح ہیں جی، کیونکہ آپ کو اپنا علم ہی نہیں پتا، دین اسلام کا علم ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تب یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے رکن کی سب سے بڑی ذمہ داری دین اسلام کا اتنا علم حاصل کر لینا کہ اسلام کا صحیح طریقی شعور اور دائیانہ اوصاف پیدا ہو جائیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ کہ تفصیلی ذمہ داریاں آ رہی ہیں، اس کی منصوبہ عمل چلے میں ٹھیک ہے بیان کر دیتا ہوں یہ، لیکن کیونکہ یہ ہر ایک کے پاس موجود ہے، وہ روزانہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہے تذکیر کے لیے جو ساتھی سنیں گے، ریکارڈنگ اگر سنتے ہیں تو کم از کم اس کو سنیں کہ منصوبہ عمل کی مکمل تفہیم حاصل کرنا اور اس کے مطابق نظم کے اصولوں اور ہدایات کی پابندی کرنا۔ تو آج یہ آپ کو تفہیم کرائی جا رہی ہے، الحمدللہ ہم نے اپنا پورا ٹائم اس پہ صرف کیا ہے، 1 گھنٹہ سے اوپر ابھی ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ یہ انقریب جلد ہی ہم اس کو ابھی ختم کریں گے۔ تو دوسرا یہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں اپنے خاندان اور نفس کے حقوق کی ہر ممکن ادائیگی کریں، الحمدللہ، جو کہ ہم اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نفس کے حقوق کی ادائیگی ہم میں سے سارے لوگ کرتے ہیں، اور ہر ماہ باقاعدگی سے اپنی مجموعی آمدنی کا کم از کم ابھی اوپر جو بات ہوئی 2% اعانت جماعت میں ادا کرنا، نیز اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ منطقہ حسابات کو ادا کرنا۔ دیکھیں جی، زکوٰۃ تو ہم نے دینی ہوتی ہے، لازمی دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، لیکن نظم کو نہ بھولیں، اس میں نظم کو بھی کچھ حصہ دیں، کیونکہ نظم ہماری بھی خدمت کرتا ہے۔ ہمارے جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے جاننے والے، محلے والے، ان کو کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، جب بھی ہم درخواست پیش کرتے ہیں، نظم اسی میں سے پھر نکال کے ہمیں دیتا ہے ان لوگوں کی خدمت کے لیے۔ تفہیم القرآن کا مسلسل مطالعہ کرنا، اور جو مکمل کر چکے ہیں ان کے لیے دیگر تفاسیر کا مطالعہ کرنا۔ الحمدللہ کئی تفاسیر موجود ہیں، فی ظلال قرآن بہت زبردست تفسیر ہے، اس کو پڑھیں۔ پھر اسی طرح ابن کثیر ہے، اس کو پڑھیں۔ تفہیم القرآن اگر آپ پڑھ چکے ہیں، نہیں پڑھی تو سب سے پہلے تفہیم القرآن کو پڑھا جائے،
کیونکہ یہ ہر عام شخص کی سمجھ میں آ سکتی ہے، چاہے کوئی اتنا پڑھا لکھا زیادہ ہے یا کم پڑھ لکھا ہے، ہر ایک کے لیے مفید ہے، اور بہت زبردست تفہیم جو ہے اس میں جو ہے مولانا نے بہت ہی محنت کی ہے، اور بڑی بڑی کتابیں جو ہے چھان کے جو ہے یہ تفسیر کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ تحریک کے متعین لٹریچر، ہم نے ابھی سب لٹریچر کا جائزہ لیا ہے الحمدللہ، ہر ذمہ داری کا ہم نے دیکھا ہے کیا کیا نصاب ہے، ٹھیک ہے، کا مکمل مطالعہ کرنا، نیز جماعت کی دعوت کے 3 بنیادی نکات ازبر کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کو ہر بار دہرائیں، کوئی بھی پروگرام ہو آخر میں کہیں جی ہمارے 3 نکات کیا ہیں، وہ بیان کرنا کہ جی ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، پھر جو ہے جو ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں ان کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ اپنے اندر سے منافقت کو، تناقض کو، کمیوں کوتاہیوں کو نکال کے سچے اور سچے مسلمان بن جائیں۔ اور تیسری ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ جو آج کل کا نظام، اس کی بنیادیں جو ہیں، اس کی جو سربراہی جو ہے ایسے فجار اور فساق کے قبضے میں آئی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داریاں جو ہے ایسے نیک صالح لوگوں کو ملیں تاکہ دین کا غلبہ آ جائے، اور اللہ کا دین، اللہ کی شریعت جو ہے نافذ ہو جائے۔ عام الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن اس کو ایگزیکٹلی ہم انہی الفاظ میں یاد کریں۔ پھر یہ ہے کہ تحریک معروف میں نظم کی سماع اوتاد کی پابندی کرنا، حلقہ، علاقہ، منطقہ کے پروگرامات میں لازم بر وقت شریک ہونا۔ دیکھیں بھائی، یہ جیسے نماز ہماری ذمہ داری ہے اور دوسری ذمہ داریاں ہیں، ہم نے دیکھا کئی ساتھی الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، نماز میں اذان ہوتی ہے بیٹھے ہوتے ہیں، فجر میں مقابلہ ہوتا ہے بھائی پہلی صف میں، آج کل تو یعنی کہ اتنا مشکل ہو گیا ہے، پہلی صف میں جو ہے آپ کو بڑا یعنی باہر لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، تب پہلی صف آج کل ملتی ہے، تو لوگ جو ہے پہلی صف میں روزانہ میں دیکھتا ہوں ایسے ساتھیوں کو، لیکن پروگرام میں لیٹ آتے ہیں بھائی، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، پروگرام میں بھی اسی طرح آپ نے آنا ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، رکن کی حیثیت سے یا جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس حیثیت سے اس میں وقت پہ آئیں، تشریف لائیں وقت پہ، اور جو ہے تاکہ ساری چیزیں آپ کو اسور ہو سکے۔ اسی طرح جو ہے دعوت دین کی ترویج اور معاشرے میں اپنی پہچان بحیثیت داعی اللہ کروانا، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رکن ہے، یہ جماعت کا رکن ہے۔ کسی سے ملنے ہم گئے جی، کیا ہوا کہ جی کہا ہاں جی فلاں شخص سے ملنا ہے، اچھا وہ جماعت والے جو ہیں وہ ابھی جماعت میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی جو ہے وہ صرف جو ہے ہمارے ایک رب تھے، تو پہلے ہی ان کا نام لے لیا، وہ جماعت والے جو ہیں، جماعت اسلامی والے، ماشاءاللہ ایسے لوگ ہونے چاہیے، یعنی رب تھے لیکن پھر بھی آپ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو آلریڈی جماعت اسلامی کے رکن بن چکے ہیں، دوسرے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، تو اس طرح ہمارے رکن بھی ہوتے ہیں اور پتہ ہی ہوتا بھائی یہ رکن بھی ہے کہ نہیں ہے بھائی، تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ شخص رکن ہے جماعت کا، اور جو ہے اسلام کا داعی ہے، داعی اللہ کی خصوصیات اس کے سامنے ہونی چاہیے، اس کے پاس ہونی چاہیے، اس کے چہرے سے لگے کہ یہ داعی اللہ ہے۔ اور پھر اپنے حلقہ تعارف میں اضافہ کی صحیح کرنا، کوشش کرنا کہ ہمارا حلقہ تعارف بڑھتا جائے، لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ پہچانیں، جماعت کی حیثیت سے پہچانیں، تحریک کی حیثیت سے پہچانیں، ان میں منتخب روابط سے مسلسل اور قریبی روابط رکھنا، اور ان سے وقتاً فوقتاً مؤثر ملاقاتیں کرنا، اور اس سلسلہ میں ان کی پیش رفت کا جائزہ لیتے رہنا جو ہے، یہ بھی ایک ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے عام رکن کی حیثیت سے۔ پھر اپنے گھر کے تمام افراد کو تحریک سے وابستہ کرنے کی حتی الوسع کوشش کریں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم نے کبھی کوشش کی ہمارے افراد کتنی بڑی بڑے کنبے ہیں ہمارے، کتنی بڑی بڑی فیملیاں ہیں، ان سب کو ہم نے تحریک سے وابستہ کیا یا اس کی طرف کوشش کی، کتنی کوشش کی ہم نے؟ تو اگر نہیں کی تو آج سے ہم تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ ان کو شامل کرانے کی کوشش کریں گے۔ پھر تحریکی بھائیوں سے بامی گہرے مراسم اور تحائف کا تبادلہ کرنا، چھوٹا سا تحفہ، کتنا اچھا لگتا ہے، آپ کسی کے گھر جائیں، جا کے جو ہے کچھ تحفہ لے گے، بچے کے لیے کچھ کھلونا لے گے، کچھ لے گے، تو بہت بڑا یعنی اتنا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا، تو آپ جو ہے اس کے لیے دل آپ کا بچ جاتا ہے۔ اور پھر مانا ایک ساتھی ترجیحاً حلقہ کے ساتھ سادہ دعوت کے اہتمام کی کوشش کرنا، کم از کم ایک ساتھی سے ہم جو ہے ہمارے حلقے کے جو ہیں اس سے دعوت
یعنی اس کی دعوت کریں, بلائیں اس کو اپنے گھر, اس کو کھانا کھلائیں, یہ کوشش کی جائے. پھر جو ہے یہ دیکھیں نظم نے لکھ دیا ہے, اب یہ چیز نظم نے لکھ دی ہے, پہلے ہوتا تھا, یہ تو اب ذمہ داریوں میں لکھ دیا ہے ارکان کی. تو اب یہ کہ سوشل میڈیا سے آگاہی اور دعوت میں اس کے مؤثر استعمال کی تربیت حاصل کرنا, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی. دیکھیں پھر میں مثال دیتا ہوں یہ اپنا پی ٹی آئی کی, ان کا میڈیا اتنا تیز ہے, کچھ بھی نہیں کر رہے اور اتنا دکھا رہے ہیں ہم یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا, کیونکہ میڈیا ان کے پاس تیز ہے, بہت سوشل میڈیا میں بہت تیز ہیں یہ لوگ. تو ہر کوئی بھی چیز آپ سرچ مارے سیدھا پی ٹی آئی آتا ہے, ہر چیز ان کی جو بھلے کی ہے وہی آتی رہتی ہے. تو کیونکہ سوشل میڈیا کی ان کے پاس تربیت ہے, تو ہمارے پاس بھی اس طرح لوگ ہونے چاہیے, ہم میں سے ہر رکن ایکسپرٹ ہونا چاہیے سوشل میڈیا کا, کیونکہ ہر ایک بندے کو موبائل, ہمارے لوگ جو ہے آج تک جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو واٹس ایپ بھی ہمیں نہیں پتا جی استعمال کرنا, واٹس ایپ کیسے استعمال کرتے ہیں. ارے بھائی دنیا چاند پہ پہنچی ہوئی ہے, تو آپ کو واٹس ایپ ہی نہیں آتا. اچھا دوسرا جو ہے میسنجر نہیں استعمال کر سکتے, وہ ٹویٹر کا پتہ نہیں ہے, اور کئی ایسے ٹولز ہیں, ہزاروں ٹول آ چکے ہیں. تو ان میں سے ہر ایک میں جا کے ہم نے گھسنا ہے, اپنی دعوت پیش کرنی ہے. پھر ایک اپنے حلقہ کے تنظیمی اجتماع میں اور ناظم حلقہ کو اپنا روز و شب انفرادی جائزہ فارم پیش کرنا, اس وقت بیٹھ کے فل نہیں کرنا, ہم نے اس کو پہلے فل کر کے لے کے آنا ہے, ناظم کو پیش کرنا ہے, یہ ہے میرا فارم, ہر دن کا جائزہ وہاں پیش ہو, اور پھر وہ ناظم آپ کو جو ہے بتائے کہ یہاں آپ کی کمی ہے, کوتاہی ہے, یہاں آپ نے اچھا کیا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. پھر جو ترجیحاً ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے جدول کا مطالعہ کرنا. دیکھیں جی روزانہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے پہلی تاریخ کو دیکھیں کیا کیا پروگرام ہونے والے ہیں, جدول کا مطالعہ, جدول اپنی ڈائری میں رکھیں, اگر جدول نہیں ہے ڈائری میں تو آپ ڈائری پہ لکھ لیں, جدول الگ سے ہے آپ کا پیسٹ کیا ہوا ہے دیوار پہ یا کہیں بھی لگا ہوا ہے, تو وہاں سے نوٹ کر کے ڈائری میں وہ ساری تاریخیں لکھ لیں, اس ماہ کے یہ میری تاریخیں ہیں جو میں بکڈ ہوں, اور یہاں پہ میں نے جانا ہے, یہ کام کرنے ہیں. مدرسین جو ہے وہ تو پہلے ہی لکھے ہوتے ہیں ان کے ڈائری میں, اس کے علاوہ جو پروگرام ہے ان سب کا بھی ہر ماہ کی شروع کی تاریخ میں نوٹ کر لیں تاکہ وہ بھولے نہیں وہ چیزیں. پھر الیکشن کے دنوں میں ترجیحاً پاکستان جانے کی کوشش کرنا, یہ پہلے بھی جو ہے ترغیب کی گئی تھی, تو ابھی جو ہے کوشش کریں کہ الیکشن اگر ہو رہے ہوں تو پاکستان میں جا کے جہاں بھی ہم جتنی بھی خدمات انجام دے سکیں وہ کریں. یہاں سے الحمدللہ ہم دام سے تو مدد کرتے ہیں, لیکن جو ہے جان سے بھی ہمیں کرنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں کہ جی ملک میں جا کے ہم یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں تو تربیت ہے ہماری, یہ تو تربیتی مراحل سے ہم گزر رہے ہیں. اصل کام ہمارا میدان تو وہیں پہ ہے, وہاں جا کے ہم نے کام کرنا ہے. جب بھی ریٹائرمنٹ لینی ہے, جو خوش نصیب ہے جا سکیں یہاں سے جا کے, وہ پھر ہمارے کئی ساتھی چلے گئے اور وہاں الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جاتے ہی تحریک میں شامل ہو گئے اور وہاں جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسے, کیونکہ انہوں نے بہت اچھی تربیت کر کے یہاں گئے. پھر یہ مزید جو کام ذمہ داری نظم بالا سپرد کرے وہ انجام دینی ہے. اب جیسے الیکشن ہو رہے ہیں جی, اس میں ہمارے علاقے سے 3 بندوں کی ذمہ داریاں لگی, تو اب ان کا جو نام آیا وہاں پہ انہوں نے اب الیکشن میں آن لائن ہوں گے, جس طرح بھی ہوں گے, وہ جو بھی ان کی ذمہ داری لگائیں گے وہ کریں گے. ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں الحمدللہ تیار رہتے ہیں, جو ہی ان کو پتہ چلتا ہے ہاں جی میری ذمہ داری لگ گئی, ماشاءاللہ ہمارے ساتھی جو ہے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں. تو ہم میں سے ہر رکن کو یہ کرنا ہے, جو بھی ذمہ داری آپ کی لگے آپ جو ہے اس پہ نعرہ تکبیر کر کے آگے نکل آئیں اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ جی روز و شب جو ہے انفرادی جائزہ کا فارم ہے جو کہ ہر ساتھی تک پہنچ چکا ہے. اگر کسی ساتھی تک نہ پہنچا ہو اجنبی بھائی انشاءاللہ پہنچا دیں گے اس تک, اور ناظم حلقہ کے پاس بھی موجود ہے, یہ دیکھ لیں. اس میں کوئی اتنی بڑی تبدیلیاں نہیں ہیں. نماز فجر اسی طرح ہے, نماز قضا کا ہے, پھر جو ہے مطالعہ قرآن کا ہے, بات تفسیر روزانہ, پھر مطالعہ حدیث ہے روزانہ, کم از کم ایک حدیث جیسے پہلے بات ہوئی ہے, مطالعہ تحریکی ادب ہے, 100 صفحات, سب کچھ شامل کر کے نیٹ سے جو آپ نے پڑھا کہیں سے بھی پڑھا وہ سب شامل کر کے تحریکی صفحات ہونے چاہیے, یہ ہے. اور پھر سماعت تقریر اور دروس کم از کم 3 ہم نے ادب دیکھا تھا پہلے, وہی یہاں پہ شامل, اس کا جائزے میں یہ ہم پیش کر رہے ہیں. دوران دروس اہل خانہ جو ہے 2 کم از کم ہیں, باہمی فیملی ملاقاتیں کم از کم 1 ماہانہ ہے, جس میں فیملی کی نہیں ہے تو اس میں جو بھی وہاں پہ الٹرنیٹ پیش کیا گیا تھا وہ بھی آپ
دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں روابط سے رابطہ ہے، پہلے ووٹر سے تھا تو یہ اس کو روابط کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کم از کم 3 جو ہے آپ لوگوں سے بات کریں، وہاں ان کو اپنا جو ہے اپنا بنائیے، جو اپنے ساتھ شامل کروائیے ان کو جو ہے۔ پھر ملاقاتیں روابط سے، خصوصی روابط سے ملاقاتیں 6 ملاقاتیں، اور پھر وفود جو ہے زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کرنی ہے، حلقے کا ہدف ہے موجود ہے 4، ٹھیک ہے، جو ہم نے دیکھا تو اس میں ہر ساتھی کی جو ہو سکتا ہے 2 تقریباً آ سکتے ہیں، 2 وفود میں وہ شرکت کر لے یا 1 میں کرے، جتنا بھی ہو 4 ہونے تک جتنا ہوتا ہے تو وہ اس کو، یا زیادہ سے زیادہ کی ترغیب اگر سب میں شریک کرتے ہیں بہت زبردست بات ہے، خوشی غمی میں شرکت کرنی ہے حسب ضرورت، کہ کوئی بھی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کچھ سیلیبریشن ہے اس میں بھی شرکت کریں، اور کوئی غمی کا معاملہ ہے، کوئی فوتگی ہو چکی ہے، بیماری ہے، اس میں بھی شریک کریں، کوئی ایسا شخص نہ رہ جائے جو آپ کے محلے کا ہو، آپ کی جان پہچان کا ہو، اور پھر اس سے یعنی اس میں آپ شامل نہ ہوں۔ شرکتیں اجتماعات ہیں، دعوتی، تربیتی، تنظیمی، دیگر اجتماعات جو بھی نظم کے ہوتے ہیں وہ سارے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ نہیں لکھیں گے معنی آپ کو یاد نہیں رہے گا، تو اس لیے روزانہ لکھنا ہے، اور نیچے یہ عام چیزیں ہیں، روابط آپ کے اگر وہی قائم ہے ٹھیک ہے آپ لکھیں، ہر ماہ لکھیں، آپ کو یاد ہوتے ہیں، معاونین لکھیں، 3 روابط لازمی ہیں ہر رکن کے، 3 معاونین لازمی ہیں، جو ارکان ہمارے نہیں روابط بنا سکتے وہ مربین کے ساتھ بیٹھیں، 5-10 منٹ گفتگو کریں، وہ آپ کو گر بتائیں گے، طریقے بتائیں گے کیسے روابط بنانے۔ جو ہمارے ارکان معاونین نہیں بنا سکتے، جو ان کو شرم آتی ہے، کچھ معاملہ ان کے ساتھ ایسا، تو وہ ہمارے مربین کے ساتھ بیٹھیں، ہم ان کا نام بتائیں گے کن کے پاس جانا ہے، رابطہ کریں اپنے ناظمین سے، وہ جو بتائیں گے آگے کہ جی ان کے ساتھ آپ 10 منٹ کی گفتگو کریں، وہ آپ کو پورے غور بتائیں گے کس طرح معاونین آپ بنائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کے 3 معاونین کیا آپ کے کئی معاونین ہو جائیں گے۔ زیر مطالعہ کتابیں آپ نے ہر مہینے لکھنی ہوتی ہیں، یہاں پہ کون سی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں آپ لکھیں، بعض اوقات 3-3 4-4 کتابیں ہمارے مطالعے میں رہتی ہیں، بعض اوقات صرف ایک ہوتی ہے، تو ایک کی صورت میں ایک لکھیں گے، زیادہ ہے تو زیادہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اعانت ادا کر دی یا نہیں یہ آپ نے یہاں پہ ٹک کر دینا ہے، ہاں ہونا چاہیے، اور اعانت وصولی معاونین اس کی تعداد لکھنی ہے، 3 آپ نے یہاں لکھے تھے تو 3 کی آپ نے ادا ان سے لے لیے معاونین سے یا نہیں لی۔ بعض اوقات معاونین کیا کرتے ہیں سال میں جی پورے سال کی دے دیتے ہیں، بعض اوقات 6 مہینے کی دے دیتے ہیں، تو آپ جو ہے بعض اوقات ایک لم سم دے دیتے ہیں، بعض اوقات جو ہے منتھلی آپ دیتے رہتے ہیں، جس طرح بھی ہے اس حساب سے آپ نے ہر مہینے یہ نوٹ کرنا، یہاں لکھنا ہے۔ پھر یہ امپورٹنٹ چیز تھی کہ با تفسیر یومیہ جو ہے مطالعہ قرآن کم از کم 10 رکوع مانا تھا، جس میں یکم تاریخ سے کون سی سورت اور کون سا رکوع آپ نے شروع کیا تھا، آخری تاریخ کو کون سی سورت تھی اور کون سا رکوع تھا، یہاں پہ آپ نے اس کو لکھ دینا ہے۔ تبصرہ ناظم حلقہ پھر یہ رپورٹ وہ لے گا، یہاں پہ اپنا تبصرہ لکھے گا کہ بھائی اس کی یہ کمی کوتاہی تھی، یہ اچھی چیز اس نے کی، تو تاکہ جو ہے، اور پھر ہر رکن کی ہم جو ایک فائل ہوتی ہے، ناظم حلقہ ایک فائل بنا کے مینٹین رکھتا ہے، ہر رکن کے نام کی فائل ہوتی ہے کہ یہ میرے رکن کی، جب رکن کا ٹرانسفر ہوتا ہے وہ فائل اس کے ساتھ جاتی ہے۔ قیامت میں جیسے ہمارا اعمال نامہ جو ہے ہمارے ساتھ لے کے فرشتے چلیں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے جب رکن ٹرانسفر ہوتا ہے اس کا بھی اعمال نامہ جاتا ہے۔ یہ فائل جو ہے آج کل یہ سلسلہ جو ہے ختم کیا ہوا ہے، لیکن یہ چلتا تھا، ہم لوگ یہ کر کے آئے ہیں، یہ ہر رکن کی فائل بناتے تھے، ہر رکن کی فائل بنی ہوئی ہے، اس کی ساری رپورٹیں، اس کی ساری کارکردگی، جب بھی وہ ٹرانسفر ہوا دوسرے حلقے میں، دوسرے منطقے میں گیا، دوسرے علاقے میں گیا، وہ فائل اس کی ساتھ جاتی تھی، اور ناظم دیکھ کے پتہ چلا لیتا تھا یہ رکن کس قسم کا ہے بھائی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سلسلہ ناظمین شروع کریں دوبارہ سے، ہر رکن کی اپنی رپورٹیں تو ہوتی ہیں بھائی، ان کو ضائع کرنے کی بجائے آپ اس کی فائل میں لگائیں۔ دیکھیں یہ امیدوار رکنیت ہم نے آلریڈی اس پہ کافی لمبی بحث کر دی ہے، امیدوار رکنیت پہلے گزر چکا ہے، حلقے کے جو ہم نے منصوبہ عمل پیش کیا تھا، دوبارہ اس کو میں رپیٹ نہیں کروں گا۔ تو اسی طرح کارکن کا بھی ہم جائزہ لے چکے ہیں، ہمارا جو اوپر پروگرام گزرا ہے حلقے کے ضمن میں، تو دوبارہ اس کو بھی رپیٹ نہیں کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اور حلقہ کے اجتماعات کا ہم اس کو تفصیلی جو ہے ہم نے دیکھ لیا حلقے کے پروگراموں میں کہ جی تنظیمی اجتماع پورا اس کا ایجنڈا کتنا ٹائم ہے مختص ہے، اور اگر آپ مثلا 25 منٹ اس کے لیے ہیں، اس میں 50 منٹ آپ نے لگا دیے انفرادی جائزے پہ، تو آپ فیل ہو گئے، ناظم کی حیثیت سے آپ فیل ہو گئے۔
سوائے اس کی کہ اگر نظم اجازت دیتا ہے، حلقے کے مخصوص آلات ہیں، دوسری چیزیں آپ نہیں پیش کر سکتے، کچھ ایسا مسئلہ ہے تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن ورنہ آپ نے ٹائم کا خیر 2-3 منٹ اوپر ہو سکتے ہیں، لیکن بالکل ہی جو ہے حد کر دینا کسی ایک چیز پہ، مثلا نائب ناظم حلقہ رپورٹ پیش کر رہا ہے 1 گھنٹہ لگا دیا اس نے بھائی، تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ناظم ثبات کی 10 منٹ دیے گئے ہیں، 10 سے 12 ہو سکتے ہیں، 8 ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے 20 منٹ نہ لگائے وہ، اور پھر تجاویز مشورے اور یہ پورا ٹائم ہر ایک چیز کا، اس پہ پوری بحث ہم نے کی ہے حلقے کی جب ہم منصوبہ عمل پیش کر رہے تھے، تو ابھی دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، انشاءاللہ ریکارڈنگ میں آپ سن لیں گے اس کو بھی۔ اور پھر اصطلاحات پہ بھی پوری ہم جو ہے ایک ایک اصطلاح کو لے کے الحمدللہ ہم نے پوری تفصیلی بات کی ہے، تو اس کو بھی دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا جا رہا، آپ اس کو پڑھیں، اس کو اصبر کریں۔ تو یہ تھیں جی چند گزارشات جو تفہیم منصوبہ عمل کے لحاظ سے ہم نے پیش کی ہیں۔ اب جو ہے ہم فورم کھولتے ہیں جی سوالات کے لیے، جو ساتھی بھی اب جو موجود ہیں ہمارے پاس، کچھ ساتھی آئے پھر چلے گئے اور کچھ الحمدللہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو ان میں سے لائیو جو ساتھی موجود ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، آپس میں کوشش کریں گے ایک دوسرے کو جواب دیں، کوئی چیز اس میں اگر سمجھ نہ آئی ہو، اور جزاک اللہ خیر جی۔ جی سید اپنا فسیم قادری بھائی موجود ہیں، ویلکم کہتے ہیں جی۔ عرفان محمود بھائی ہیں، توقیر بھائی ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ تو یہ تقریباً جی 1.5 گھنٹہ ہم نے 1 گھنٹہ 45 منٹ ہم نے لگائے ہیں اس پہ، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ کم از کم جو ساتھی نہیں آ سکے ان کو ریکارڈنگ پہنچا دی جائے گی، اور باقی جو شریک ہوتے رہے پروگرام میں، کوئی کچھ آئے اور چلے گئے، کافی ساتھی آئے ہیں لیکن زیادہ تر ساتھی نہیں آئے، تو اب یہ کہ انشاءاللہ اس ریکارڈنگ کو میں کوشش کروں گا ان تک پہنچا دی جائے تصحیح کر کے۔ تو یہ زیادہ تر زور تھا آج حلقے پہ اور رکن کی جو تفہیم منصوبہ، علاقے کو بھی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے، منطقے کا بھی تھوڑا سا جائزہ جتنا رکن کو پتہ ہونا چاہیے وہ چیز ہم نے رکھی ہے اس میں، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ منطقے میں کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کیا کیا کام جو ہے مختصر طور پہ کیے جاتے ہیں وہاں پہ۔ باقی اگر ڈاکٹر صاحب اگر یعنی کہ سارے ناظمین جو بھی ہیں، اور اگر ان کو کوئی چیز پریشان کرتی ہے یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کی تشریح وہ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بالکل جی، اوپن ہے، بالکل اوپن ہے۔ خاص طور پر جو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ چیز حالانکہ لکھی ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتی، تو اس میں جو ہے ڈسکس آپس میں کر کے اس کو جس کو سمجھ آ گئی ہے وہ انشاءاللہ دوسرے کو بتا سکتا ہے۔ جیسے مثلا طلباء اور نوجوانوں میں کیا فرق ہے جی؟ پہلے ہم لوگ وہ تھا جی عمر کا تھا کہ جی اتنی عمر ہوگی تو وہ نوجوان ہوں گے، یہ اب انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے، مثلا 15 سال سے زائد عمر کے وہ افراد جو کل وقتی طالب علم وہ نوجوان کہلائیں گے، اور ادھر جو 20 سال لکھا ہے لیکن وہ افراد جو کل وقتی طالب علم نہ ہو یہ شرط لگا دی ہے، طلباء وہ کہلائیں گے۔ بعض اوقات فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اچھا یہ طلباء میں جائے گا یہ نوجوانوں میں آتا ہے یہ، یا پھر ہمارا رکن بنے گا، تو بعض اوقات تو اس لیے جو ہے ان کو جو ہے ہم ایسے جو افراد ہوں ان کو ہم نوجوانوں کو دے سکتے ہیں، طلباء میں جا سکتے ہیں کچھ۔ اور جی احسان بھائی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ تو ٹھیک ہے جی، پھر ہم اختتام کرتے ہیں۔
دعائے مجلس کفارہ پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.